अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है सुमेरा हमीद का एक और मुकम्मल नावल, उनकी किताब सौदा से। नावल का नाम है गुरूब मोहब्बत। तो आइए शुरू करते हैं। ये न्यूयॉर्क शहर की 10 मंजिला इमारत में वाक़ कुशादा फ्लैट है, जिसके लिविंग रूम की खिड़की के पास रखे काउच पर वो अकेली बैठी रात के अंधेरा अंधेरा आसमान को घूर रही है। आज रात से पहले तक उसे उस खिड़की के पास बैठना अच्छा लगता था। रोशनियां देखना, नए ख्वाब बुनना, मोहब्बत पा लेने के एहसास को महसूस करना। लेकिन इस वक्त वो उदास थी, दुखी थी और सोचों में गुम। ऐसी हूर जिसका सुकून कोई एकदम से उड़ा ले गया था। चंद घंटे कबल जो ड्रेस उसने बहुत शौक से पहना था वो उसे जहर लग रहा था। सलीके से बनाए बालों को बेतरतीब कर लिया था। घर के 2 अफराद में से एक अपने बेडरूम में सो चुका था और एक यहाँ बुझा हुआ बैठा था। चंद घंटे कबल वो खुश और पुरजोश थी। उसने सफ़ेद झिलमिल लॉन्ग ड्रेस पहना था और बड़े शौक से अपने शौहर से पूछा था, कैसी लग रही हूँ? तुम जानती हो तुम कैसी लग रही हो। वो मुस्कुरा दिया था। तुम मेरी तारीफ नहीं कर सकते। तुम्हें तारीफ की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ख़त्म करने वाले अंदाज से तो कोई बात शुरू ही नहीं की जा सकती। तुम पर सब तारीफ़ें ख़त्म हैं। वो अपने बाल बनाता रहा। औरत वो मूरत है जो तारीफ से जाग उठती है, उसने इठला कर कहा। औरत? कलाई पर घड़ी बांधते उसके हाथ रुक से गए। वो उसके साथ बाहर जाने की खुशी में इतनी मगन थी कि गौर नहीं कर सकी कि उसके शौहर का जोश ठंडा पड़ चुका है। वो उसके दोस्त की हाउस वार्मिंग पार्टी में जा रही थी। इस शहर में ये उनकी पहली आउटिंग थी। 3-4 माह घर में बंद रहने के बाद वो उसे कहीं लेकर जा रहा था। अब उसका हाथ पकड़कर वो सबसे मुतारिफ करवाएगा। इनसे मिलिए, ये है मेरी वाइफ हूरिया। और उसने ऐसा ही किया। पार्टी में उसकी तवक्का से ज़्यादा लोग थे। उसे सब कितना अच्छा लग रहा था। बहुत ज़बरदस्त पार्टी है। वो खुश थी। बहुत लोग हैं यहाँ। वो बेजार हो रहा था। तुम्हारे ही दोस्त हैं। वो खामोश रहा और सिर्फ आधे घंटे बाद उसे लेकर कार में बैठ गया। वो हैरान तो हुई लेकिन चुप रही। बहुत खुश थीं तुम वहां, सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। उसकी पेशानी पर बल थे। फिर तो तुम्हें भी खुश होना चाहिए। उसने उसका मूड ठीक करना चाहा। कि सारे मर्द तुम्हें देख रहे थे। उसने लफ्ज चबाए। वो नासमझी से उसे देखकर रह गई। तुमने खुद मुझे उनसे मिलवाया था और तुम्हारी अदाएं ही खत्म नहीं हो रही थीं। वो चिढ़कर कह रहा था। वो उसकी शक्ल देखकर रह गई। उसके आसाब तने हुए थे। वो रोहानसी खिड़की से बाहर देखने लगी। हम कहाँ जा रहे हैं? घर की तरफ जाने वाले रास्ते को पहचान कर उसने पूछा। घर। उसकी आवाज़ उसके मूड से भी ज्यादा खराब थी। तुमने कहा था हम डिनर के लिए जा रहे हैं। डिनर तुम घर करना। तुम इसलिए मुझे इतनी जल्दी लेकर निकले थे? पार्टी से निकलने का गम अभी तक है? वो हैरान अपने शौहर की शक्ल और तेवर देख रही थी। तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो आज? उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। घर का लॉक खोलकर उसे अंदर छोड़ा और खुद वापस पलट गया। उसने खिड़की से झांक कर देखा। वो तेजी से गाड़ी निकाल कर ले गया। 2 घंटे पहले तक सब कुछ कितना खूबसूरत था और अब सब कितना भयानक लग रहा था। उसके शौहर के पूछे सवाल उसे शर्मिंदा कर गए थे। उसने अपना नेकलेस उतार कर फेंका, फिर झटके से जूते उतारे, हेयर रिंग्स नोच लिए। उसे दुख भी था और तकलीफ भी। जब से उनकी शादी हुई थी उसके शौहर का मिजाज पल पल बदलता था, लेकिन उसने कभी ऐसा रवैया नहीं दिखाया था जैसा आज दिखाया था। ये उसकी उस शख्स की नई शख्सियत के साथ अचानक मुलाकात थी। उसे ये मुलाकात पसंद नहीं आई थी। 2 घंटे बाद वो वापस आया तो वो वहीं बैठी थी। उसने ड्रेस चेंज नहीं किया था।
بکھرا ہوا سامان اس کے غصے کا ثبوت دے رہا تھا۔ ہر چیز پر ایک نظر ڈال کر وہ کمرے میں جا کر سو گیا۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ خود سے بار بار یہی سوال کر رہی تھی۔ اندر کمرے میں جا کر سو جانے والے انسان سے وہ بے انتہا محبت کرتی ہے، وہی محبت جس میں سب جائز ہوتا ہے، سب خون معاف ہوتے ہیں۔ موڈ اس کا خراب ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنا موڈ خراب کر لیا تھا۔ کئی دنوں تک وہ اس سے کھنچا کھنچا رہا۔ شہر میں جو ان کے قریبی ملنے والے رہتے تھے وہ ان سے اکیلا ہی ملتا رہا۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ لوگوں کے پوچھنے پر کیا بتاتا ہوگا۔ شاید ایک ہی گھسی پیٹی بات کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں یا وہ مصروف تھی۔ لوگ اسے فون کر کے پوچھتے کہ وہ لنچ پر کیوں نہیں آئی، ڈنر کیوں مس کر دیا۔ تب اسے معلوم ہوتا تھا کہ ان دونوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ جلد ہی سب کو معلوم ہو گیا کہ ان کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ دونوں جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کی بیوی خوبصورت تھی اور وہ اس خوبصورتی کو گھر میں قید رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ایک عورت تھی اور وہ اس عورت پر اعتبار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا لیکن وہ ایسا بنتا جا رہا تھا۔ وہ اچھا انسان تھا لیکن اچھا شوہر نہیں تھا۔ پہلی ہی تکرار نے حور کی دنیا بدل کر رکھ دی تھی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی تھی۔ آسمان کے سارے ستارے ایک ساتھ ٹوٹ کر گر جاتے تب بھی وہ اتنا حیران نہ ہوتی جتنا اب تھی۔ یا وہ ہمیشہ سے ایسا تھا؟ اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی جس نے اسے کچھ دیکھنے ہی نہیں دیا۔ کچھ ہی دنوں میں اسے اس کے موبائل پر اعتراض ہوا۔ گھر میں فون ہے، وہ استعمال کیا کرو۔ مجھے گھر کا فون استعمال کرنے پر اعتراض نہیں ہے، مجھے فون چھین لینے پر اعتراض ہے۔ اعتراض؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اعتراض کرو؟ تمہیں جو کہا ہے وہ کرو۔ لیکن تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وہ رو دینے کو ہو گئی۔ کیونکہ میں کر سکتا ہوں۔ تمہیں مجھے ٹھوس وجہ بتانی ہوگی۔ ناکامی سے بچنے کی اس نے ایک اور کوشش کی۔ تو پھر سنو، شادی سے پہلے تم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ جو میں چاہوں گا تم وہ کرو گی۔ تم نے کہا تھا۔ اسے یاد تھا، اس نے کہا تھا۔ یہ عہد اسے یاد تھا۔ تو اب یہ عہد اسے ہر جگہ سے مات دلوائے گا۔ ہاں میں نے کہا تھا، لیکن کیوں؟ کیا تم یہ سوال نہیں کرو گی ورنہ ہم ابھی اپنے راستے جدا کر سکتے ہیں۔ کتنی جلدی اس نے بساط سمیٹ دینی چاہی۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپا کر رہ گئی۔ کوئی بھی اس باربی کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو افسوس کرتا، ترس کھاتا، اس کے لیے دعائیں خیر کرتا اور محبت سے توبہ کرتا۔ جان ہی نکالنی ہے تو کسی اور انداز میں نکالو، علیحدگی کی بات کیوں کر رہے ہو؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں، کچھ تو خیال کرو۔ میں نہیں جانتا کہ محبت کرنے والے کیا کرتے ہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تمہیں میری ہر بات ماننی ہے، میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے انداز سے رہنا ہوگا۔ تمہیں ایک دم سے کیا ہو گیا ہے؟ وہ کیا کہہ رہی ہے وہ سن نہیں رہا تھا، وہ کیا پوچھ رہی ہے وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ محبت کے نام پر اب وہ ہر بار چڑ جاتا تھا، پھر وہ بھڑکے گا اور محبت سے نفرت کرنے لگے گا۔ اس نے اپنا فون اسے دے دیا۔ ایک مرحلہ محبت ہی سب کچھ ہوتا ہے، سہل بھی اور مشکل بھی۔ محبت نہ ملے تو انسان کو ہر شے خاک دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ محبت مل جانے پر بھی اکثر ہر شے خاک ہو جاتی ہے۔ محبت اتنا بڑا سراب ہے کہ اس کے دھوکے ختم ہی نہیں ہوتے۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ وہ بغیر آواز کیے، بغیر اطلاع کے گھر آتا تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا وہ گھر سے جاتا ہی نہیں ہے، کسی کمرے میں چھپ کر بیٹھا اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نمرا آپی کا۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی، اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، ان کا یہ نمبر نہیں ہے، انہوں نے نیا گھر لیا ہے، یہ نئے گھر کا نمبر ہے۔ اس کی پوری بات سنے بغیر وہ فون ملا چکا تھا، پھر اس نے اسپیکر آن کر دیا۔ ہیلو، دانیال کی آواز آئی۔ وہ خاموش رہا۔ وہ کچن میں چپ کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ اب بولو بھی حور، اتنی دیر بات کر کے بھی جی نہیں بھرا کہ دوبارہ؟ دانیال بھائی کی چہکتی ہوئی آواز درمیان میں ہی بند ہو گئی۔ اس نے کال ڈراپ کر دی تھی۔ یہ نمرا تھی؟ نہیں، دانیال بھائی تھے۔
اس نے تحمل سے جواب دیا۔ کوئی اور نہیں ملا تو دانیال ہی صحیح۔ اس کی بات بھی بری تھی اور انداز بھی۔ میں آپ ہی سے ہی بات کر رہی تھی، وہ ادھر ادھر ہوں گی تو دانیال بھائی نے فون اٹھا لیا۔ اسے گھور کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ وہ اس پر شک کرنے کا حق رکھتا تھا اگر وہ قابل شک ہوتی۔ وہ اگر چھپ چھپ کر کچھ کرے گی تو اس سے محبت ہی کرے گی، اس سے اپنی دل کی باتیں کرے گی جو سامنے سے نہیں کر سکتی تھی۔ کل تک جس کے کندھے پر مزے سے سر رکھ لیا کرتی تھی، آج وہ اس پر زندگی تنگ کر رہا تھا۔ اتنی سی بات پر اب وہ رات کا کھانا اس کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر نہیں کھائے گا۔ وہ اسے سوری کہہ دے گی تب بھی وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب کئی دن تک وہ ایسے ہو جائے گا جیسے گھر میں اکیلا رہتا ہو، اس کی کوئی بیوی نہ ہو۔ وہ اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا، ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے قریبی مارکیٹ نہیں جانے دیتا تھا۔ ایک دن اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ گھر کی کھڑکیوں سے بیرونی دنیا سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ ایسی جگہ قید ہے جسے گھر کہا جاتا ہے۔ اس احساس سے وہ اتنا جان گئی تھی کہ اس کے شوہر کی دنیا الگ دنیا ہے۔ اس دنیا میں آ کر وہ اس دنیا کا حصہ نہیں بنی، الٹا قیدی بن کر رہ گئی ہے۔ وہ اس پر حدیں بھی لگاتا ہے اور الزام بھی۔ ایک دن تنگ آ کر وہ اس کی منت کرنے لگی کہ وہ اسے قریبی پارک لے جائے، وہ تازہ ہوا میں سانس لینا چاہتی ہے۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے گھر میں رہنے والی بیوی چاہیے۔ گھر میں رہنے والی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ باہر نہیں جاتی۔ باہر کے لوگ، باہر کی دنیا، باہر باہر، وہ چلا اٹھا۔ وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، ہم باہر نہیں جا سکتے، لیکن ہم اس گھر میں تو سکون سے رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ تم کھانا کھا کر باہر نکل جاتے ہو، میں تمہارے پاس بیٹھتی ہوں تو تمہیں کوئی کام یاد آ جاتا ہے۔ میں تم سے کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے اپنے ساتھ زندہ رہنے دو، اپنے ساتھ رہنے کا احساس دو، مجھے کچھ محبت۔ میں نے کہا تھا کہ میں محبت نامی چیز سے واقف نہیں ہوں، تمہیں کتنی بار یاد کروانا ہوگا؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ تم سب جانتے ہو، لیکن اس جان لینے کو ماننا نہیں چاہتے۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ میں وہ کر رہا ہوں جو مجھے ٹھیک لگتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کی بات کا جواب دیتا تھا اور اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا، اس کی محبت بھی نہیں۔ وہ اس سے دور ہوتا جا رہا تھا، لیکن دراصل وہ کبھی اس کے قریب تھا ہی نہیں۔ شادی سے پہلے وہ دونوں دوست ہوا کرتے تھے، وہ یہ بھی بھول چکا تھا۔ وہ اسے گھر میں لا کر نہیں پچھتا رہا تھا، بلکہ زندگی میں لا کر پچھتا رہا تھا۔ وہ اس کا ایک غلط فیصلہ تھی۔ وہ اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے، اور وہ اسے چھوڑنے کی بجائے اس کی قیدی بنتی جا رہی تھی۔ تمہاری کافی ٹھنڈی ہو چکی ہے، نئی بنا دوں؟ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ وہ اکثر اسٹڈی میں جھانک کر اسے دیکھ لیا کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ تھک جاتا ہے، اس کی اسٹڈیز ٹف ہیں۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جیسے یاد کر رہا ہو کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے۔ یو بچ! وہ حلق کے بل دہاڑا، اس کے ہاتھ کو بری طرح سے جھٹک کر پرے کیا۔ حور دھواں دھواں اس سے دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ تم نے مجھے گالی دی؟ اس کی گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، پلیز۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ فکر مندی سے اس کے قریب آئی۔ گیٹ لاسٹ! وہ پھر دہاڑا۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، کچھ بات تو کرو۔ وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی کنپٹی مسل رہا تھا، کسی بوجھ کے زیر اثر تھا۔ اسے دھکا دیتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ وہ نہیں جاتی تھی تو وہ جا رہا تھا، وہ نہیں چھوڑے گی تو وہ چھوڑ دے گا۔ یہ وہی شخص تھا جسے پانے کے لیے حوریہ نے ساری حدیں پھلانگ لی تھیں۔ وہ اسے کیسے چھوڑ دیتی؟ وہ اس سے جتنا دور جائے گا وہ اتنی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگے گی۔ ایک بار وہ الگ کمرے میں سویا اور پھر اس نے معمول بنا لیا۔ اندر سے وہ کمرہ لاک کر لیتا تھا۔ وہ اسے گنے چنے اوقات میں دکھائی دیتا تھا۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ویرانی جو اس گھر میں تھی اب اس کی آنکھوں میں بھی تھی۔ وہ بدستور لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہا۔
سوچ سوچ کر میرا دماغ شل ہو چکا ہے کہ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو۔ تم جو کہو گے میں وہی کروں گی، تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گی۔ میرا یقین کرو، میں سب کر لوں گی۔ تم کہتے جاؤ، میں کرتی جاؤں گی۔ بس مجھ سے محبت کرو، اس گھر میں میری دنیا آباد کر دو۔ وہ بدستور اپنا کام کرتا رہا۔ میں نے تمہارے لیے اپنی اسٹڈیز چھوڑ دیں۔ ہماری شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا اور تم نے کمرہ الگ کر لیا ہے۔ تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے اور تم اس کی پرواہ کیے بغیر اسے ذہنی تکلیف میں مبتلا کرتے ہو۔ تم میرا خیال نہیں رکھ سکتے، ہمدردی تو کر سکتے ہو۔ میں کچھ نہیں کر سکتا حور، اس نے سر اٹھا کر سنجیدگی سے کہا۔ آؤ بیٹھ کر اپنے مسئلے حل کریں، میرا ساتھ دو پلیز۔ مجھے تم سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، یہی میری غلطی ہے، بلکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ میں کسی بھی عورت سے محبت نہیں کر سکتا۔ میرے پاس اس کا صرف ایک حل ہے کہ ہم الگ ہو جائیں۔ اس بچے کو بھی تم ہی رکھ لینا۔ تم مجھ سے علیحدہ ہونا چاہتے ہو؟ اس کی جان نکل گئی۔ تمہیں مجھ سے ہو جانا چاہیے، اس نے نظریں چرائیں۔ صرف اس لیے کہ تمہیں مجھ سے شکایتیں ہیں، تم انہیں دور کرنے کے بجائے الگ ہونا چاہتے ہو؟ ہاں، کیونکہ میں یہ رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ تم نبھانے کی کوشش تو کرو۔ میں نے تم سے کہا تھا مجھے شادی نہیں کرنی، ہم دونوں نے دیکھ لیا اس شادی کا انجام۔ اس تعلق کو یہ انجام تم دے رہے ہو، یہی سمجھ لو۔ میں سب ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں کچھ بھی ختم نہیں ہونے دوں گی۔ تم خود ختم ہو جاؤ گی جیسے میں ہو رہا ہوں۔ وہ خود سے کہہ رہا تھا اگر وہ اس سے علیحدہ ہو گئی تو مر جائے گی۔ کاش میں مر ہی گئی ہوتی اس شخص سے ملنے سے پہلے، اس نے خود کو کوسا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، اس کا خود پر اختیار نہیں ہے۔ حسام کی پیدائش سے بھی کچھ فرق نہیں پڑا تھا۔ البتہ جب وہ چند ماہ کا ہوا تو اس نے حسام کو اپنے ساتھ سلانا شروع کر دیا تھا۔ رات کو وہ اٹھتا تو وہی اسے بہلاتا، فیڈر بنا کر دیتا اور تھپک تھپک کر سلا دیتا۔ وہ حسام کو اس کے پاس لے کر نہیں آتا تھا۔ حسام کی دادی چند ماہ ان کے ساتھ رہ کر جا چکی تھیں۔ وہ چند مہینے ہی اس کا بھرم قائم رہا تھا، ان کے جاتے ہی وہ پھر سے پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ تم نے خود کو تو الگ کیا ہی تھا، اب میرا بیٹا بھی مجھ سے دور کر رہے ہو۔ میرا بیٹا میرے زیر سایہ پرورش پائے گا۔ یہ اپنی ماں کے زیر سایہ بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ اس کی ماں ایک عورت ہے۔ وہی کاٹ، وہی انداز، باپ بن کر بھی وہ نہیں بدلا تھا۔ تمہاری ماں بھی عورت ہی ہے، اس نے نرمی سے دلیل دی تھی۔ میری ماں دنیا کی پہلی اور آخری عورت ہے جس پر میں اعتبار کرتا ہوں۔ حسام کو یہ باتیں مت سکھا دینا پلیز۔ میں اسے ہر وہ بات سکھاؤں گا جو اسے تکلیف سے بچا سکے۔ میں اسے بتاؤں گا کہ کبھی کسی انسان پر اعتبار نہ کرنا، خاص کر عورت پر۔ ہر انسان کے 2 چہرے ہوتے ہیں، محبت کے تو کئی چہرے ہوتے ہیں۔ دنیا میں کہیں کسی سچی محبت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ محبت کا وجود تھا، پر وہ اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا۔ 3 افراد پر مشتمل وہ گھر صرف 2 افراد کا تھا۔ حوریہ ہر گزرتے دن کے ساتھ خسارے میں جانے لگی۔ وہ ایک بار نہیں، بار بار کہہ چکا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، اور وہ چھوڑ نہیں رہی تھی۔ وہ اسے ساتھ رہنے کی سزا دے رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ رہنے کی سزا بھگت رہی تھی، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ ایک ہی موسم میں انہوں نے چند سال اور گزار دیے۔ شادی کی اس ڈوری پر سب گرہیں حوریہ نے ہی لگائی تھیں۔ وہ گرہ لگاتے لگاتے تھک چکی تھی کہ ڈوری ٹوٹ نہ جائے، پھر بھی ہر بار ایک نئی گرہ لگانی پڑ جاتی تھی۔ پاپا، ہمارے گھر بیبی ڈال کب آئے گی؟ حسام اپنے پاپا کی گود میں بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ کچن میں کھانا بناتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ ڈال؟ وہ الجھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بیبی سسٹر، پنک فراک والی، جو مجھ سے باتیں کرے، ہم مل کر کھیلیں، آئس کریم کھائیں۔ وہ سو رہی ہو تو میں اسے تنگ کروں، وہ اٹھ کر رونے لگے اور میں ہنسوں، ہا ہا ہا۔ وہ ٹی وی سے سیکھی باتیں کہہ رہا تھا۔ ہمیں کوئی ڈال نہیں چاہیے۔ حسام میری جان ہے،
اور جان صرف ایک ہی میں ہوتی ہے۔ پھر میں کس کے ساتھ کھیلوں گا؟ ہم باپ بیٹا کھیلتے ہیں نا۔ آپ بڑے ہیں، آپ ہر وقت میرے پاس نہیں ہوتے، وہ ہر وقت میرے ساتھ رہے گی۔ اگر تم چاہو تو میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ اس نے منہ بسور کر باپ کی طرف دیکھا۔ تمہیں پتا ہے حسام، دنیا میں صرف ایک ہی محبت خالص ہوتی ہے، باپ اور بیٹے کی۔ ماما بھی مجھ سے پیار کرتی ہیں۔ وہ محبت کر لیتی اگر ایک عورت نہ ہوتی۔ کچن سے تیزی سے نکل کر اس نے حسام کو اپنی گود میں لیا۔ میرے بیٹے کو میری محبت پہ یقین کرنے دو پلیز۔ اسے کسی کا یقین نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کتنی دکھی ہو چکی تھی۔ میں مان لیتی ہوں کہ میں بری عورت ہوں، میں نے دھوکے دیے ہوں گے، مگر محبت کے نام پر میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ وہ حسام کو اس سے لے کر جا چکا تھا۔ جب وہ اس کی زندگی سے جا نہیں رہی تھی تو وہ سب کچھ کرنے میں حق بجانب تھا۔ وہ کسی بھی عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ محبت کے کتنے ہی منتر پڑھ کر اس پر پھونک دیتی، اس پر اثر نہیں ہونے والا تھا۔ جب محبت کا اولین طلسم ٹوٹتا ہے تو پھر کوئی اور جادو نہیں چلتا، کسی اور کا جادو نہیں چلتا۔ پہلا طلسم حوریہ نے توڑا تھا۔ میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کے لیے میں نے اپنا ایک قیمتی سال ضائع کیا تھا۔ میں اسے ضائع ہی کہوں گی، کیونکہ میڈیکل میں میرا میرٹ نہیں بنا تھا اور مجھے میرٹ بنانا تھا، جس کے لیے میں نے دن رات محنت کی تھی۔ اتنی پڑھائی کی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ اب میڈیکل کالج کے اسٹاف کو مجھے اعزازیہ سیٹ دینی ہوگی کہ حوریہ ندیم اس کالج کی طالبہ ہیں۔ حوریہ ندیم اس کالج کی طالبہ بن گئی اور اعزاز اسے خاندان بھر سے ملا میڈیکل کی طالبہ بننے پر۔ جہاں سب آرٹ، ڈیزائن اور میڈیا اسٹڈیز کر رہے تھے، میں اکلوتی ہونہار تھی جو ڈاکٹر بن رہی تھی۔ اس خوشی میں ڈیڈ نے مجھے نئی 0 میٹر کار گفٹ کی تھی، وہ کار جو مجھ سے بڑی نمرا آپی کے پاس بھی نہیں تھی۔ لائق ہونے کا کچھ تو فائدہ ہوا۔ میں اس 1 سال کے چکر میں قدسیہ سے پورے 2 سال پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ 2 سال مجھ سے سینئر ہو گئی۔ وہ اسکول میں بھی 1 سال سینئر تھی۔ ہماری دوستی بس اسکول سے شروع ہوئی تھی۔ قدسیہ کو جنون تھا ڈاکٹر بننے کا۔ ہماری دوستی کا آغاز بھی اسی لیے ہوا تھا کہ ہم میڈیکل لائف کو ڈسکس کرتی تھیں۔ میں اور وہ اسکول لائف سے ہی میڈیکل میگزین پڑھنے کی عادی تھیں۔ میرے میگزینز اس کے میگزینز کے مقابلے میں بہت معلوماتی ہوتے تھے۔ میرے پاس مختلف میڈیکل رپورٹس پر مشتمل بکس بھی تھیں جو میں پڑھنے کے لیے اسے دیتی رہتی تھی، تو قدسیہ بہت ممنون ہوتی تھی میری۔ میں دوستی کے معاملے میں ذرا مختلف انسان تھی۔ مجھے ہلا گلا پسند نہیں تھا۔ اگر قدسیہ بھی میری دوست نہ ہوتی تو شاید کوئی بھی نہ ہوتی۔ قدسیہ سے دوستی بھی بہت سست روی سے آگے بڑھی تھی۔ 1 سال تک تو میں نے اسے اپنا نمبر بھی نہیں دیا تھا۔ اس نے 2-3 بار مانگا مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ قدسیہ بہت بولتی تھی اور اس کا کہنا تھا کہ اسے اکثر میری یاد آتی ہے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں میں نے اسے اپنا نمبر دے دیا تھا۔ تعلیم کے علاوہ میری اپنی مصروفیات تھیں اور مجھے عادت نہیں تھی کہ میں ادھر ادھر کے لوگوں کو ان میں شامل کروں۔ نہ قدسیہ میری وہ دوست تھی جس سے میں اپنے سارے پلانز شیئر کرتی۔ میں خود اپنی بہت اچھی دوست تھی۔ گھر میں میرا مذاق اڑایا جاتا کہ مجھ سے ملنے کبھی کوئی فرینڈ گھر نہیں آئی۔ مجھے کسی فرینڈ سے ملنے جانا نہیں ہوتا تھا۔ بہت بچپن میں ایک بار ڈیڈ نے مجھ سے کہا تھا، کسی کا کوئی دوست نہ ہونا اس شخص کی بڑی خامی ہوتی ہے۔ مجھ میں یہ خامی تھی، قدسیہ کے ہوتے ہوئے بھی تھی۔ میں نے کبھی اس کا ذکر گھر میں نہیں کیا تھا۔ ڈیڈ کا کہنا تھا کہ انہیں میرے حد سے زیادہ پریکٹیکل ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ ڈر کیوں؟ میں چڑ جاتی تھی۔ زیادہ پریکٹیکل ہونا انسان کو بے حس بنا دیتا ہے۔ حساسیت انسان ہونے کی دلیل ہے۔ تمہیں لچکدار رویہ اپنانا چاہیے۔ اپنے اندر گنجائش رکھو، بیلنس لاؤ۔ مجھے بات ہی سمجھ میں نہیں آتی تو عمل کیا کرتی؟ یہ سب اسکول لائف کی باتیں تھیں۔ کالج آتے ہی میں قدسیہ کی سب سے اچھی دوست بن چکی تھی۔ میں چھٹی کر لیتی تھی تو وہ اداس ہو جاتی تھی، بیمار پڑ جاتی تو بار بار فون کرتی تھی۔ اب بھی میرا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ میں نے خالص ماؤں کی طرح خیال رکھنے والی دوست بنا لی ہے۔ مجھ سے زیادہ اس سے فکر ہوتی تھی کہ میرے بال رف ہو رہے ہیں، سکن خراب ہے، فیس پر دانے بن گئے ہیں۔ قدسیہ جانتی تھی کہ اسے کب بولنا ہے اور کتنا خاموش رہنا ہے۔
میں قدسیہ کے ساتھ بہت مطمئن رہتی تھی۔ کالج میں ہم ایسی بیسٹ فرینڈز مشہور تھیں جو ایک دوسرے کے علاوہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتیں۔ میرے کالج جانے سے پہلے قدسیہ کی کافی ہیلو ہائی تھی۔ مجھے بہت کوفت ہوتی جب آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے لڑکیاں 5 5 10 10 منٹ کے لیے قدسیہ سے گپ شپ کرتی تھیں۔ میں نے قدسیہ سے کچھ کہا تو نہیں، لیکن وہ کافی سمجھدار تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنا حلقہ محدود کر لیا۔ سب قدسیہ کو پسند کرتے تھے، وہ سب کی فیوریٹ تھی۔ کچھ لڑکیوں کا کہنا تھا کہ قدسیہ میری خوبصورتی سے متاثر ہے، اس لیے میرے ساتھ چپکی رہتی ہے۔ قدسیہ نے 2 ایک بار ایسی باتیں سنی تو دل کھول کر ہنسی۔ مجھے تو اس سے محبت ہے۔ وہ میرے گال چھوٹے بچوں کی طرح تھپتھپاتی تھی۔ مجھے قدسیہ کی آنکھیں بہت پسند تھیں، روشن اور چمکدار، لیکن مجھے اس سے محبت نہیں تھی۔ قدسیہ بہت خوش تھی کہ آخر کار ہم پھر سے ایک ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں۔ سینئر جونیئر ہونے کی ہمیں اسکول سے عادت تھی، یہ کوئی ایسی فکر والی بات نہیں تھی۔ میڈیکل کالج میں ان 2 لوگوں کے گروپ نے میرا خاص خیر مقدم کیا تھا، قدسیہ اور عفان کے گروپ نے۔ عفان کا نام میں نے 2 سال پہلے سنا تھا جب قدسیہ نے نیا نیا کالج جوائن کیا تھا۔ قدسیہ کی باتوں کو میں نے کبھی زیادہ غور سے سننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی باتیں میں یاد بھی نہیں رکھتی تھی۔ کئی بار اس نے مجھے اپنے کزنز کے بارے میں بتایا۔ میں ہر بار کسی نئے تذکرے پر بھول جاتی تھی کہ وہ کس والے کی بات کر رہی ہے۔ وہ برا نہیں مانتی تھی، بلکہ نئے سرے سے مجھے یاد کروا دیتی تھی۔ میں حاکمیت پسند تھی، اور قدسیہ اس حاکمیت میں محکوم کا کردار ادا کرتی تھی۔ وہ محکوم نہ ہوتی تب بھی وہ حاکم نہیں بن سکتی تھی۔ وہ حکم چلانے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کے لیے خاص تھی، وہ میری مداح تھی۔ عفان کا ذکر اس نے بار بار کیا تھا جس پر میں نے توجہ ہی نہیں دی تھی۔ ایک عرصے تک میں سوچتی رہی کہ میں نے عفان جیسے انسان کا ذکر کیسے نظر انداز کر دیا تھا۔ قدسیہ مجھے لے کر عفان کے پاس گئی۔ حوریہ! وہ میری طرف گھوم گیا تھا، اور میں اسے دیکھ کر کچھ کہہ ہی نہیں سکی۔ وہ بالکل ایسے ہی مسکرا رہا تھا جیسے قدسیہ مسکرا رہی تھی۔ اتنا انتظار کروایا تم نے؟ اس کا اشارہ میرے 1 سال کے گیپ کی طرف تھا۔ ہم دونوں کے گروپ میں عفان سینئر تھا اور میں جونیئر۔ اب تم جونیئر ہو چکی ہو، قدسیہ نے کہا۔ یعنی تم درمیان میں آ گئیں؟ میں یہ بات کہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن کہہ دی۔ ہاں، تم دونوں کے درمیان۔ وہ ہنسنے لگی۔ وہ میرے آنے سے بہت خوش تھی۔ قدسیہ کی کلاس تھی، وہ چلی گئی۔ عفان مجھے کالج دکھانے لگا، ساتھ ساتھ کالج میں ہوئے کئی واقعات بتانے لگا۔ وہ واقعات مجھے قدسیہ بھی سنا چکی تھی جنہیں میں نے سننا گوارا نہیں کیا تھا، لیکن میں بہت توجہ سے عفان کو سن رہی تھی۔ عفان، وہ غیر معمولی خوبصورت نہیں تھا، لیکن وہ خوب تھا۔ کیوں تھا، میں معلوم نہیں کر سکی۔ یہ پہلی نظر کی پسندیدگی یا محبت نہیں تھی، یہ پہلی نظر کی خوبی تھی۔ اس کی پہلی نظر نے مجھے باندھ لیا تھا، پابند کر دیا تھا۔ میں اس کے ہاتھوں کی حرکت، اس کا نرمی سے مسکرانا، سر کو ہلانا، سب دیکھ رہی تھی۔ وجہ میرے پاس نہیں تھی۔ کہاں کا میڈیکل کالج اور کہاں کی لائف، مجھے تو کالج میں کوئی اور نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ قدسیہ سے 1 کلاس سینئر تھا۔ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا جو قدسیہ جانتی تھی، اور میں بھی اس کے بارے میں سب جان لیتی اگر وہ تمام باتیں غور سے سن لیتی جو قدسیہ اکثر بتایا کرتی تھی۔ کیا عفان کا ذکر بھول جانے کے لیے تھا؟ پہلے دن کالج سے آنے کے بعد میں دیر تک یہ سوال سوچتی رہی۔ میں بار بار نئے سرے سے عفان سے پہلی بار ملنا یاد کر رہی تھی۔ مجھے یہ فکر ستا رہی تھی کہ میں نے اسے متاثر کیا یا نہیں۔ میں کیسی لگ رہی تھی، میرا ڈریس کیسا تھا، میرے بال کیسے بنے تھے۔ جب قدسیہ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی تو عفان کی ہماری طرف پشت تھی۔ وہ اپنے فون کے ساتھ مصروف تھا۔ عفان! قدسیہ نے فاصلے سے اسے آواز دی تھی۔ وہ فوراً ایسے پلٹا تھا جیسے انتظار سے عاجز آ چکا ہو۔ حوریہ! وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کا دیکھنا اچھا لگا، اس کے منہ سے اپنا نام سننا اچھا لگا۔ وہ صرف مجھ سے باتیں کر رہا تھا، صرف میری طرف متوجہ تھا۔ میں جانتی تھی وہ یہ سب قدسیہ کے لیے کر رہا ہے۔ وہ قدسیہ کا بہترین دوست تھا، میرا بھی بن جائے گا، مجھے یقین تھا۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی تھی۔
اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ عفان کہاں ہے؟ میں نے کالج جاتے ہی قدسیہ سے پہلے اس کا پوچھا۔ کل بتا رہا تھا کہ کوئی کام ہے اس لیے آج آیا نہیں۔ اوف، عفان کو آج کالج آنا چاہیے تھا۔ کل مجھ سے مل کر آج وہ چھٹی کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے اچھا نہیں لگا۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ قدسیہ عفان سے ہوئی اپنی پہلی ملاقات کے بارے میں بتانے لگی۔ سینئرز کے بھونڈے مذاق پر میں رو دی تھی۔ میری بیگ پہ آئی ایم فول چپکا دیا گیا تھا اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوا تھا۔ جب احساس ہوا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے ساری دنیا میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ اس دوران ایک لڑکا میرے قریب آیا اور مجھے لائبریری دکھانے کی آفر کی۔ میں اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میں اس سے بھی ڈر رہی تھی لیکن پھر بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ ہم لائبریری میں بیٹھ گئے۔ کسی بھی مذاق کو اتنا دل پر نہیں لیتے کہ اس کے لیے آنسو ضائع کیے جائیں۔ خود کو ریلیکس کریں اور انجوائے کریں کہ اسٹوڈنٹ لائف میں یہ سب چلتا رہتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم دوبارہ اچھے ماحول میں ملیں گے۔ پھر میں نے آج تک قدسیہ کی تفصیلی کہانیوں پر پھر جیسا سوال نہیں کیا تھا۔ اگلے دن میں کالج نہیں گئی اور تیسرے دن وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ قدسیہ کتنی خوش تھی۔ عفان کے دوست بہت کم تھے۔ ان میں سے ایک قدسیہ تھی، مگر قدسیہ ہی کیوں؟ 2 سال تک جب میں عفان کے قصے سنتی رہی، یا یوں کہنا چاہیے کہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالتی رہی، اس وقت مجھے اس میں ایسی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن اب یہ جاننے میں تھی کہ قدسیہ ہی عفان کی دوست کیوں ہے، اسے اپنے نوٹس کیوں دیتا ہے، اس کے ساتھ گپیں کیوں لگاتا ہے۔ فرینڈ شپ ڈے پر عفان نے قدسیہ کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر ایک آئل پینٹنگ گفٹ کی تھی۔ قدسیہ مجھے دکھانے کے لیے وہ پینٹنگ کالج لائی تھی۔ نخلستان میں ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا۔ مجھے وہ پینٹنگ بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ میں نے سرسری نظر سے دیکھی تھی اور اب سوچ رہی ہوں کہ یہ گفٹ عفان نے قدسیہ کو ہی کیوں دیا تھا۔ قدسیہ نے بھی عفان کو گفٹ دیا تھا اور مجھے دکھا کر دیا تھا۔ عفان وہ فرینڈ شپ بینڈ کلائی پر باندھ کر رکھتا تھا۔ حوریا، حور، یہ تو جنت میں نہیں ملیں گی۔ وہ مجھ سے دوستی بڑھا رہا تھا۔ زمین پر بھی مل سکتی ہیں، میں نے ادا سے کہا تھا۔ ہاتھ سے سارے بال سمیٹ کر بائیں شانے پر پھیلا کر کہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ عفان نے دلچسپی سے میری بھوری آنکھوں اور بھورے بالوں کو دیکھا تھا۔ تمہارے معاملے تک تو ٹھیک ہی ہے کہ زمین پر بھی مل سکتی ہیں۔ کتابیں سمیٹ کر وہ کلاس لینے چلا گیا۔ غیر ارادی طور پر میں نے اسے دور تک دیکھا۔ کیا ہوا؟ قدسیہ نے میری نظروں کا تعاقب کیا۔ عفان کی بات بری لگی؟ بالکل نہیں۔ تمہیں عفان کی بات بری لگ ہی نہیں سکتی۔ وہ ایسی بات کرتا ہی نہیں جو بری لگے۔ قدسیہ شاید میری اس کوفت کی وجہ سے کہہ رہی تھی جو اسکول میں مجھے اس کے ہائے ہیلو فرینڈ سے ہوتی تھی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ قدسیہ عفان کو پسند کرتی ہے، لیکن میں نے اسے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اپنے فارغ وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے، کبھی میں اور قدسیہ، کبھی میں اور عفان، کبھی ہم تینوں۔ قدسیہ آج بھی بولتی تھی تو میں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھی، مگر عفان کا کہا ایک ایک لفظ مجھے یاد رہتا تھا۔ وہ قدسیہ سے بھی زیادہ میری پڑھائی میں مدد کرتا تھا۔ میں اکثر اسے پڑھائی کے بہانے فون کر لیتی تھی، حتیٰ کہ رات کے 2-3 بجے بھی۔ میں یہ نہیں سوچتی تھی کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں، مجھے یہ معلوم تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز مجھ پر نشہ سا طاری کر دیتی تھی۔ قدسیہ اکثر مذاق میں عفان کو ابا جان کہتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بالکل ابا کی طرح ہم دونوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن مجھے کوئی شوق نہیں تم دونوں کو اپنی بیٹیاں بنانے کا۔ عفان چڑ جاتا تھا۔ لیکن تمہیں ابا جان بننے کا شوق تو ہے، ابا لوگوں کی طرح ہی ریئیکٹ کرتے ہو۔ اچھا، لیکن ابا لوگوں کی طرح میں نے کبھی تمہیں مارا تو نہیں؟ قدسیہ ہنسنے لگی۔ میرا خیال ہے مجھے یہ کام فوراً کر لینا چاہیے۔ یعنی تم مان گئے کہ تم ابا جان ہو؟ اگر تمہیں ابا جان کی صورت میں اچھا لگتا ہوں تو یہی صحیح۔ اتنی جوان لڑکیوں کا باپ، کیسا وقت آ گیا ہے، باپ بیٹی ایک ساتھ کالج میں پڑھ رہے ہیں۔ قدسیہ بے طرح ہنسنے لگی۔ عفان چڑ گیا۔ بند کرو ایسے ہنسنا، میرا مذاق ہی بنا دیا ہے۔ لیکن قدسیہ اسے چڑھاتی رہی۔ اس نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔
قدسیہ ایک دم سے چپ ہو گئی۔ اب ہنسو ہنسو۔ عفان اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، پھر اس نے خود ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ایسا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھنا۔ عفان نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ مجھے قدسیہ سے کبھی حسد محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس کے پاس ایسا کچھ تھا ہی نہیں کہ میں حسد کرتی، لیکن اس دن میں نے اس سے حسد کیا تھا، بہت کیا تھا۔ یہ دیکھو، یہ وہ جگہ ہے جہاں قدسیہ کالج کے پہلے دن رونی صورت بنا کر کھڑی تھی۔ عفان نے کوریڈور کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ کہاں کھڑی تھی۔ اس وقت اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ دہاڑے مار مار کر رونے لگے گی۔ میری نظر قدسیہ پر پڑی تو ہنسی بھی آئی اور طرز بھی۔ آج قدسیہ کالج نہیں آئی تھی اور وہ شاید اسے بہت یاد کر رہا تھا۔ اور جب تم نے مجھے دیکھا تب وہ اپنی پہلی ملاقات کے بارے میں جاننا چاہتی تھی کہ قدسیہ کی فرینڈ کافی زیادہ پیاری ہے۔ میں نے سوچا اتنا بھی کیا پیارا ہونا، تھوڑا کم ہونا چاہیے تھا۔ اگر کوئی طریقہ ہے تو بتا دو، میں کم پیاری ہو جاتی ہوں۔ اس کے لیے میں اپنی خوبصورتی کم کرنے کو تیار تھی۔ وہ دل کھول کر ہنسا۔ ایسا طریقہ ہو بھی تو مت آزمانا۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ اسے پہلی بار دیکھ کر مجھے کیسا لگا، لیکن میں نے اس بات کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھا۔ ہزار کوشش کے باوجود اب میرا پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اگر عفان اتنی مدد نہ کرتا تو میں بالکل ہی زیرو ہو جاتی۔ قدسیہ البتہ پہلے کی طرح ہی پڑھنے میں تیز تھی۔ معلوم نہیں وہ عفان کی موجودگی میں پڑھ کیسے لیتی تھی۔ میں نے خود پر زیادہ توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ پڑھائی کے علاوہ بھی میں عفان سے فون پر بات کر لیا کرتی تھی۔ میں کوشش کرتی تھی کہ میری کوئی بھی بات عفان کو بری نہ لگے، کہ میرا نام بھی اس کے ناپسندیدہ لوگوں کی فہرست میں آ جائے۔ وہ بتاتا نہیں تھا، مگر ظاہر ہو جاتا تھا کہ اسے کیا کیا ناپسند ہے۔ جیسے اسے لڑکوں کے شانوں پر بے تکلفی سے ہاتھ مارنے والی لڑکیاں پسند نہیں تھیں، جو لڑکوں کے ساتھ جڑ کر بیٹھیں۔ وہ آزادی کا قائل تھا لیکن اتنی بے تکلفی کا نہیں۔ وہ قدسیہ سے کافی متاثر تھا، اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ قدسیہ میری ویسٹرن ڈریسنگ کی بہت تعریف کرتی تھی۔ شاید وہ جینز پہننا چاہتی تھی لیکن گھر سے اجازت نہیں تھی۔ کبھی کبھی عفان اسے کہہ دیتا تھا، تم جو بھی پہنتی ہو وہ تم پر بہت سوٹ کرتا ہے، زیادہ نہ سوچا کرو قدسیہ۔ شاید وہ قدسیہ کو احساس سے کمتری سے بچانا چاہتا تھا، لیکن عفان کی یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں قدسیہ سے پوچھ سکتی تھی کہ اس کا عفان سے کیا رشتہ ہے، لیکن پوچھا نہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ قدسیہ کو مجھ پر شک ہو۔ کوئی اسے ثبوت بھی دے دیتا تب بھی وہ مجھ پر شک نہ کرتی۔ وہ اپنی زندگی کو ایک ہی سمت میں جاتے ہوئے دیکھتی تھی، مسیحائی کی سمت میں۔ اسے لوگوں کے بیمار دلوں کو شفا دینی تھی۔ میں کالج میں ہر وقت ان دونوں کو نوٹ کرتی رہتی تھی۔ کالج کے بعد ان دونوں کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ ایک نئی ہلچل شروع ہو چکی تھی میری زندگی میں۔ ایک مقابلے کی سی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ دل کچھ کہتا اور دماغ کچھ۔ دماغ کہتا وہ صرف دوست ہیں، دل کہتا عفان اس سے محبت کرتا ہے۔ قدسیہ میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ عفان کو ڈیٹ کر سکتی۔ تحائف عفان مجھے بھی دیتا تھا، بلکہ میری برتھ ڈے پر اس نے کافی اہتمام کیا تھا۔ وہ میری تعریف کرتا اور مجھے حور کہتا تھا۔ اسے فرق نظر آتا تھا کہ قدسیہ صرف قدسیہ ہے اور میں حور۔ پھر بھی میں یہ نہیں جان سکی کہ عفان کے لیے کون زیادہ اہم ہے۔ عفان کی شخصیت ایسی تھی کہ میں چاہ کر بھی اس سے اپنی چاہت کا رشتہ استوار نہیں کر سکی تھی۔ ہم تینوں تو کالج چلنے والے افیئر تک ڈسکس نہیں کرتے تھے، کیونکہ عفان کو یہ پسند نہیں تھا۔ پھر میرا اور اس کا افیئر کیسے شروع ہو سکتا تھا؟ وہ ان لڑکوں میں سے نہیں تھا جن پر جال پھینک کر انہیں مٹھی میں کر لیا جائے۔ عفان ایک مخصوص حد میں رہنے والا انسان تھا۔ وہ اشارے سے نہیں بتاتا تھا کہ یہ میں ہوں اور یہ میری حدود۔ اس کی شخصیت اس کی حدود کی عکاسی کرتی تھی۔ رات گئے اپنی مترنم آواز میں فون پر جادو جگانے والی لڑکی حوریہ بہت جلد یہ سمجھ گئی کہ اسے باتوں میں نہیں بہکایا جا سکتا۔ اسپیشلائزیشن کے لیے عفان امریکہ جائے گا، کہہ رہا تھا ہارٹ سرجن بنے گا۔ قدسیہ ایک دن مجھے بتانے لگی۔ ہم دونوں کینٹین میں بیٹھی تھیں۔ عفان ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ جتنا وہ لائق ہے اسے ضرور بننا چاہیے۔ مجھے کتنی خوشی ہوئی تھی سن کر۔ میں بھی کم لائق نہیں ہوں جناب۔
عفان کہہ رہا تھا میں ایک بہترین سرجن بنوں گی، پھر وہ میری مدد بھی کرے گا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ ان دونوں کے درمیان یہ باتیں میری غیر موجودگی میں ہوئی تھیں۔ تمہاری مدد کرے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو۔ پاگل جیسے وہ یہاں ہماری مدد کرتا ہے۔ لیکن اسے تو امریکہ جانا ہے نا، پھر کیسے؟ پھر قدسیہ مسکرانے لگی۔ اس کی آنکھیں جگمگا رہی تھیں اور میری دھندلا گئی تھیں۔ ذرا دور درختوں کے سوکھے پتوں کو صفائی والا آگ لگا رہا تھا۔ عفان امریکہ اور قدسیہ، مجھے بہت فخر ہے عفان پر حوریہ، دنیا کا وہ سب سے پیارا انسان ہے۔ اب قدسیہ اپنی محبت کا اقرار کرنے لگی تھی۔ اسے مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ عفان کیا ہے، میں اسے کہیں زیادہ بہتر جانتی تھی۔ کڑی سے کڑی ملی اور پوری کہانی بن گئی جس کا عنوان محبت تھا۔ عفان اور قدسیہ کی محبت۔ سوکھے پتے جلنے لگے تھے، آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میرے سامنے سب کچھ صاف ہو گیا تھا۔ اگر عفان قدسیہ کو باقاعدہ پروپوز کرتا تو یقیناً قدسیہ مجھے سب سے پہلے بتاتی۔ اس کا مطلب یہ محبت ابھی انکہی تھی۔ میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا تھا۔ قدسیہ کو کالج چھوڑ کر میں گھر آ گئی۔ مجھے تیز بخار ہو چکا تھا۔ آج سے پہلے میری یہ حالت اس وقت ہوئی تھی جب میرا میڈیکل کے لیے میرٹ نہیں بنا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں کرسی پہ گر گئی اور دہاڑے مار کر رونے لگی۔ یہ ڈپریشن کا دوسرا شدید فیز تھا جو مجھ پر آیا تھا۔ جب مسئلہ میرے میرٹ کا تھا تب مجھے معلوم تھا مجھے کیا کرنا ہے۔ اب مسئلہ عفان کا تھا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ کوئی امتحان نہیں تھا کہ میں کڑی محنت کر کے پاس کر جاتی۔ میرے اور عفان کے درمیان میں صرف قدسیہ تھی۔ اگر میرا میرٹ بن جاتا تو قدسیہ کبھی درمیان میں نہ ہوتی۔ یہ تو سوچنا ہی بیکار تھا کہ مجھے یہ زندگی عفان کے بغیر گزارنی ہے۔ قدسیہ کا کیا ہے؟ وہ تو کپڑے بھی اپنی ماما کی پسند کے پہن لیتی ہے۔ قدسیہ کا کیا ہے؟ 2 دن بیمار رہ کر میں کالج آ گئی۔ عفان اور قدسیہ مجھے عجیب سے لگے۔ ان کا مسکرانا، مذاق کرنا، لیکچرز ڈسکس کرنا، جیسے وہ میرے سامنے بن رہے ہوں۔ اب تو میں ان دونوں کے اندر چھپی ہوئی کہانی جان چکی تھی۔ قدسیہ، تمہارا وہ کزن کیسا ہے جو تمہیں بہت تنگ کیا کرتا تھا؟ عفان کی طرح شیراز کی باتیں بھی میں نے صرف سنی ہی تھیں، ان میں کبھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ قدسیہ اکثر اس کا ذکر کیا کرتی تھی۔ اسکول کے وقت سے ہی شیراز اسے مختلف بہانوں سے تنگ کیا کرتا تھا۔ وہ اس کے تایا کا بیٹا تھا اور جب تک دونوں جوائنٹ فیملی میں رہے اس نے قدسیہ کی جان عذاب میں رکھی۔ عفان کے سامنے شیراز کا پوچھنے پر قدسیہ کچھ بوکھلا سی گئی۔ میں نے اس کی بوکھلاہٹ کا مزہ لیا۔ عفان چونک کر قدسیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ کون تنگ کرتا تھا تمہیں؟ میرا کزن ہے شیراز، بہت شرارتی ہوا کرتا تھا۔ ایک بار میرے بال کاٹ دیے تھے۔ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، خاص کر لڑکے۔ وہ بڑا ہو کر بھی ایسا ہی ہے۔ میں نے براہ راست عفان کو مخاطب کیا۔ وہ آج بھی اسے تنگ کرتا ہے، صرف انداز بدل گیا ہے۔ عفان ہم دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اب کس انداز سے تنگ کرتا ہے؟ ایسے ہی، پاگل ہے۔ پلیز مجھے بکس ایشو کروا دو۔ اس نے عفان کو لائبریری بھیج دیا۔ حوریہ پلیز، شیراز کا ذکر عفان کے سامنے مت کرنا۔ وہ میری منت کرنے لگی۔ کیوں؟ کچھ ہوا ہے؟ اس کی حرکتیں اتنی الٹی سیدھی ہیں کہ کوئی بھی سنے گا تو اس کے دل میں کھٹک پیدا ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ شیراز تمہیں پسند کرتا ہے۔ مجھے وہ زہر لگتا ہے۔ تمہارے تایا جان غالباً تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس پیار کو حق سمجھ کر وہ تمہیں مانگ بھی سکتے ہیں۔ مانگ لیا تھا، میں نے انکار کر دیا۔ قدسیہ کتنی پریشان لگنے لگی تھی۔ کب؟ تمہیں بتایا تو تھا حوریہ۔ اس نے بتایا تھا۔ جب وہ ایف ایس سی کر رہی تھی تب شیراز کا پروپوزل آیا تھا۔ اس نے فوراً انکار کر دیا تھا اور انہی دنوں سارے کالج میں شیراز کے نام کی دھوم مچی تھی۔ قدسیہ کے انکار کی وجہ سے وہ اسے ملنے کالج آ گیا تھا اور اس کی منت کر رہا تھا کہ وہ کار میں بیٹھ جائے تاکہ وہ ضروری بات کر سکے، لیکن قدسیہ شدت سے انکار کر رہی تھی۔ دونوں کی تکرار کافی بڑھ گئی کہ وہ اسے گھسیٹتا ہوا کار میں بٹھا کر لے گیا۔ قدسیہ اگلا پورا 1 ہفتہ کالج نہیں آئی تھی۔ شیراز اتنا ہینڈسم تھا کہ کالج کی ہر لڑکی اسے پاگل کہہ رہی تھی جو ایسے کزن سے شادی سے انکار کر رہی تھی۔ یہ تو پورا فلمی سین تھا۔
کتنا برا لگتا ہے وہ مجھے، میں بتا نہیں سکتی، قدسیہ نفرت سے کہہ رہی تھی۔ کزنز میں ایسی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں یار، سب یہی کہتے ہیں، مگر میں اس معاملے میں مجبور ہوں، میں اسے پسند نہیں کر سکتی۔ تم عفان سے کیوں چھپانا چاہتی ہو شیراز کو؟ اس کی حرکتیں اتنی عجیب ہیں کہ میں شرمندہ ہو جاتی ہوں۔ ابھی بھی تمہیں تنگ کرتا ہے؟ وہ گھر آئے بھی تو میں اس سے نہیں ملتی۔ ہیرا اور مانی سے کافی دوستی ہے اس کی، برتھ ڈے وغیرہ وش کر دیتا ہے مجھے، کبھی ہائے ہیلو کے میسج وغیرہ۔ تم جواب دیتی ہو میسج کا؟ موڈ پر ہے، زیادہ تر نہیں۔ شیراز تو کافی شریف نہیں ہو گیا قدسیہ؟ مجھے اس سے کیا؟ اس نے شانے اچکائے۔ وہ واقعی میں اسے سخت ناپسند کرتی تھی۔ میں نے قدسیہ اور عفان کے بارے میں اتنا سوچا تھا کہ شیراز کو بھول ہی گئی تھی، جبکہ مجھے اسے ہی تو یاد رکھنا چاہیے تھا، صرف وہی میری مدد کر سکتا تھا۔ قدسیہ کے موبائل سے شیراز کا نمبر لینا مشکل نہیں تھا، اس سے بھی زیادہ آسان اس سے بات کرنا تھا۔ گھر میں جا کر میں نے شیراز کو فون کیا اور اسے بتایا کہ قدسیہ اسے پسند کرتی ہے۔ آپ یقیناً مذاق کر رہی ہیں۔ شیراز پر حیران ہونا واجب تھا۔ میں اس کی بیسٹ فرینڈ ہوں، میں سب جانتی ہوں۔ وہ تو ٹھیک طرح سے بات ہی نہیں کرتی، 2 بار رشتہ بھیجا ہے، دونوں بار اس نے انکار کر دیا۔ وہ آپ کی شرارتوں کا بدلہ لے رہی تھی۔ میں نے سوری کہہ دیا تھا اسے۔ ایگو بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن بعد میں وہ پچھتا رہی ہے۔ ایگو تو اس میں واقعی بہت ہے۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں وہ مجھے پسند کرتی ہے؟ شیراز چہکنے لگا تھا۔ بہت زیادہ کرتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ آپ سے ناک سے لکیریں کھنچوائے گی پھر ہاں کرے گی۔ وہ ساری عمر ناک سے لکیریں کھینچنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے اسے واقعی بہت تنگ کیا ہے۔ اس سے یہ وعدہ لے کر کہ وہ میرا ذکر نہیں کرے گا میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ شیراز کو اتنی جلدی ہوگی۔ اگلے دن قدسیہ کالج نہیں آئی۔ شام کو اس نے مجھے فون کیا۔ ہمارے گھر کل رات بہت ہنگامہ ہوا ہے حوریہ، تایا جان میرا رشتہ لے کر آئے تھے، خاندان کے کچھ اور لوگ بھی ساتھ تھے، وہ تیسری بار آئے ہیں۔ پھر پاپا نے سوچنے کے لیے وقت لیا ہے۔ تایا جان تو منگنی کر کے جانا چاہتے تھے، لیکن پاپا نہیں مانے۔ میں نے فوراً انکار کر دیا، بس اسی پر ہنگامہ ہوا ہے۔ پھپھو، چچا، دادی سب ناراض ہو رہے ہیں۔ انہیں میرے انکار کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے ابھی عفان کا ذکر نہیں کیا، پہلے مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ قدسیہ بہت پریشان تھی۔ تم عفان سے فون پر بات کرو گی؟ فون پر بہت مشکل ہے، پاپا آج آفس بھی نہیں گئے، گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، ماما بھی اس رشتے پر راضی ہیں، مجھ سے وجہ پوچھ رہی ہیں کہ میں انکار کیوں کر رہی ہوں۔ میں کیا کروں؟ میں بات کروں عفان سے؟ تم کر لو گی حوریہ؟ ہاں میں کر لوں گی، تم فکر نہ کرو، گھر کا ماحول خراب نہ کرنا، ایسا نہ ہو وہ تمہیں کالج ہی نہ آنے دیں۔ رشتہ ہی مانگا ہے، ابھی شادی تو نہیں ہو رہی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسے کبھی میرا دل نہیں سہما۔ تم وہم پال رہی ہو۔ تم عفان سے شیراز کی بات نہ کرنا۔ ٹھیک ہے قدسیہ، لیکن تم ایسے پریشان مت ہو۔ لیکن میں کل کالج آؤں گی، تمہاری مرضی ہے۔ اس سے بات ختم کر کے فون ہاتھ میں لیے میں کافی دیر تک سوچتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ وہ واقعی میں بہت ڈر گئی ہے۔ اس کے پاپا اس سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن وہ سخت مزاج بھی تھے۔ اگر عفان نہ ہوتا تو قدسیہ لاکھ شیراز کو ناپسند کرتی، لیکن اپنے پاپا کے لیے ہاں کہہ دیتی۔ دونوں کی بچپن کی لڑائیوں کے علاوہ شیراز میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ وہ شریف تھا اور سب اسے پسند کرتے تھے۔ 2 بار انکار پر بھی تایا تیسری بار آئے تھے۔ وہ اپنے بھائی کا مان رکھنا چاہتے تھے۔ پھر ان کی بچپن کی لڑائیوں کے علاوہ کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ میں نے دوبارہ شیراز کو کال کی، اسے عفان کے بارے میں بتایا کہ قدسیہ اسے پسند کرتی تھی، لیکن عفان نے اس پر ایسا جال پھینکا ہے کہ قدسیہ پہلے والی قدسیہ نہیں رہی۔ وہ ایک کرپٹ لڑکا ہے اور لڑکیوں کو ایسے ہی پاگل بناتا ہے۔ کالج میں سب عفان کی شہرت سے واقف ہیں۔ پہلے تو ٹھیک تھی، چند ماہ سے اس کی باتوں میں آ گئی ہے۔ اسے فون کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ قدسیہ کو اس کھائی میں گرنے سے بچا لے۔ اسی لیے آپ کو فون کر کے بتایا تھا کہ اتنے سالوں سے تو وہ آپ کو پسند کرتی تھی، ایسے کیسے وہ عفان کے جال میں آ گئی؟ شیراز پریشان ہو چکا تھا۔
وہ شیراز کو انکار کر دے لیکن عفان جیسے لڑکے کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہ کرے۔ شیراز حقیقت میں قدسیہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ کتنی فکر تھی اسے قدسیہ کی۔ پہلے میں نے سوچا اس کے گھر والوں کو بتا دوں، پھر سوچا پہلے آپ سے بات کرنی چاہیے۔ آپ جلدی سے نکاح کروا لیں تاکہ وہ عفان سے بچ جائے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا، ہوں ہاں کرتا رہا۔ پھر میں نے قدسیہ کی ماما کو فون کیا، ان سے تفصیلی بات ہوئی۔ کون ہے وہ لڑکا حوریہ؟ تم نے تو مجھے پریشان ہی کر دیا ہے۔ کسی دوسرے شہر سے پڑھنے کے لیے آیا ہے، کالج میں اس کی شہرت کافی خراب ہے آنٹی۔ میں نے قدسیہ کو بہت سمجھایا لیکن وہ میری ایک نہیں سن رہی۔ قدسیہ کی ماما کے تو جیسے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ شیراز کے لیے تو قدسیہ مان ہی نہیں رہی، اس کے پاپا زبردستی کے قائل نہیں ہیں۔ اب یہ سب انہیں معلوم ہوا تو بہت ناراض ہوں گے۔ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں آنٹی؟ کبھی کبھی تو قدسیہ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ نہیں مانے تو وہ کورٹ میرج کر لے گی۔ کورٹ میرج؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ اسی لیے تو آپ کو سب بتا رہی ہوں، پلیز کچھ کریں۔ قدسیہ کے تیور اس دن بہت کچھ بتا رہے تھے جس وقت وہ شیراز کے لیے انکار کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس کی مرضی عزیز ہے، لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ ہم اسے کنویں میں چھلانگ لگانے دیں۔ میں نہیں چاہتی کہ خاندان میں کسی کے کانوں میں یہ بھنک پڑے۔ اگر اس کے تایا کو معلوم ہو گیا تو وہ رشتہ لینے سے انکار کر دیں گے۔ آپ قدسیہ کو شیراز کے لیے منانے کی کوشش کریں۔ اس کے پاپا کو بہت مان ہے قدسیہ پر۔ میری بیٹی ایسے ویسے لڑکے کو کیسے پسند کر سکتی ہے؟ وہ کتنی بے یقین تھی۔ قدسیہ تو اس لڑکے سے چھپ چھپ کر ملتی بھی ہے، اکثر کالج سے غائب رہتی ہے۔ خدایا، یہ لڑکی ہماری عزت کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے؟ ان کی آواز لرزنے لگی۔ اگلے دن قدسیہ کالج نہیں آئی، اس سے اگلے دن بھی نہیں آئی۔ عفان پریشان ہو گیا۔ تمہاری بھی بات نہیں ہوئی اس سے؟ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ آ جائے گی عفان، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ کوئی وجہ ہوگی۔ پھر بھی وہ بے چینی سے بار بار اسے کال کرتا رہا۔ اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ تم اس کے گھر کیوں نہیں جاتی؟ ٹھیک ہے، شام میں چلی جاؤں گی۔ اور میں شام میں چلی گئی۔ آنٹی مجھے چپکے سے ڈرائنگ روم میں لے گئیں۔ ان کی آنکھیں متورم تھیں۔ میں نے جیسے تیسے قدسیہ کے پاپا کو اس لڑکے کے بارے میں بتا دیا ہے۔ انہوں نے فوراً شیراز کے لیے ہاں کر دی ہے۔ ٹھیک کیا انکل نے۔ قدسیہ کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے۔ بہت ہنگامہ کیا ہے اس نے۔ اس کے پاپا آفس نہیں جا رہے، شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ شادی؟ حیرت سے میرا منہ کھل گیا۔ ہاں حوریہ، کہتے ہیں عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اتنے پریشان رہتے ہیں آج کل۔ اتنی ناسمجھ تو نہیں تھی قدسیہ۔ اتنا ہنگامہ کیا قدسیہ نے کہ اس کے پاپا کا ہاتھ اٹھ گیا۔ پیار سے بھی سمجھایا، مناتے بھی رہے، لیکن وہ نہیں مان رہی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ ایک بار عفان سے مل لیں۔ اس کے پاپا تو نام بھی نہیں سننا چاہتے، لیکن مجھے اپنی بچی پر بہت ترس آ رہا ہے۔ تم ایک بار مجھے اس لڑکے سے ملوا دو۔ میں جو اٹھ کے جانے کی تیاری کر رہی تھی وہیں بت بن گئی۔ اگر آپ اس سے ملنا چاہتی ہیں تو مل لیں۔ ابھی اس لڑکے کو معلوم نہیں کہ قدسیہ کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ معلوم ہوا تو وہ کچھ کر گزرے گا۔ وہ زمیندار گھرانے سے ہے۔ ان لوگوں میں اکڑ بہت ہوتی ہے آنٹی۔ کالج میں تو یہ افواہیں بھی گردش کرتی ہیں کہ اس کی گاؤں میں ایک بیوی ہے، وہ آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ میری شکل کی طرف دیکھتی رہ گئیں۔ ابھی ہیرا نے بھی ڈاکٹر بننا ہے۔ قدسیہ یہ سب کرے گی تو میرے دوسرے بچے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تم کالج میں کسی کو پتہ نہ چلنے دینا کہ قدسیہ کی شادی ہو رہی ہے۔ ایسا ہی ہوگا۔ آپ اس لڑکے سے ملیں گی؟ وہ میری طرف دیکھ کر رہ گئیں۔ مل لیتی اگر وہ اس لائق ہوتا۔ تم ملی اس سے؟ عفان نے مجھے فون کیا تھا۔ ہاں، اس کی دادی کی طبیعت خراب ہے، گھر میں خاندان کے لوگ جمع ہیں، موبائل پانی میں گر گیا تھا اس لیے بند ہے، 1-2 دن میں کالج آ جائے گی۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ تمہیں کال کر لے، شاید وہ رات تک کال کر لے۔ اس کی آواز میں مایوسی تھی۔ میں بلا شبہ پلے صراط پر چل رہی تھی، کسی بھی وقت کھائی میں گر سکتی تھی۔
اگر کوئی کڑی ملانے والا کڑیاں ملانا شروع کر دیتا تو عفان اور قدسیہ نفرت سے مجھ پر تھوک دیتے۔ 2 دن بعد میں اپنی کار پارک کر رہی تھی کہ قدسیہ مجھے رکشے سے اترتی ہوئی دکھائی دی۔ قدسیہ، میں نے اسے آواز دی۔ حوریہ! وہ بھاگتے ہوئے کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح آ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ اس نے میرے گالوں پر پیار کیا۔ ہم دونوں کینٹین میں آ کر بیٹھ گئیں۔ عفان کلاس لے رہا تھا ورنہ وہ بھی وہیں ہوتا۔ تم عفان کو کال کرو اور اس سے کہو کہ کلاس چھوڑ کر آ جائے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں نے فوراً کال کی۔ قدسیہ کالج آئی ہے۔ ہاں، میرے سامنے ہی بیٹھی ہے، جلدی آ جاؤ۔ باقی کی تفصیلات میں نے میسج میں لکھ کر شیراز کو سینڈ کر دی۔ کال بھی میں نے اسے ہی کی تھی۔ عفان آ رہا ہے، تم آرام سے بیٹھو۔ قدسیہ نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے حوریہ، پر ہوا کیا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آنن فانن میرے گھر والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ عفان کا نام تک نہیں سننا چاہتے۔ کہاں پاپا میری مرضی کے خلاف کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے اور کہاں اب انہیں شیراز سے اچھا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ میں کم عقل ہوں، جذباتی ہو رہی ہوں۔ پاپا نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ مجھے بار بار جتا رہے ہیں کہ میں نے ان کی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ عفان کے بارے میں اتنی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ کہہ رہے تھے اس نے کسی سے نکاح کیا ہوا ہے۔ ایک شیراز سے ہاں کروانے کے لیے وہ عفان کو غلط انسان ثابت کر رہے ہیں۔ بھائی کی محبت بیٹی کی محبت سے زیادہ ہے۔ قدسیہ رونے لگی۔ میں قدسیہ کو تسلی دینے لگی۔ میرا کالج ختم ہی سمجھو۔ مجھ سے موبائل تک چھین لیا ہے۔ گھر میں مجھ پر ایسے نظر رکھی جاتی ہے جیسے میں نے کوئی جرم کیا ہو۔ پاپا آفس بھی نہیں جاتے، بڑی مشکل سے ان سے چھپ کر نکلی ہوں۔ میں عفان کو لینے آئی ہوں۔ وہ ایک بار پاپا سے مل لے گا تو ان کی سب غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ میں عفان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، زہر کھا لوں گی۔ قدسیہ؟ اس آواز نے قدسیہ کا سارا خون نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ خوف سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ دلیری سے زہر کھانے کی باتیں کرنے والی ایک آواز پہ سہم کر بت بن گئی۔ چچی جان بہت پریشان تھیں۔ تم بتا کر نہیں آئی؟ چلو گھر چلیں۔ شیراز نے نرمی سے کہا۔ میں خود آ جاؤں گی، تم جاؤ پلیز، وہ تڑخ کر بولی۔ قدسیہ، یہاں تماشا نہ لگاؤ، گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ چچا بھی آ رہے ہیں۔ یہ تمہارا کالج ہے اور چچا جان کا غصہ تم جانتی ہو۔ قدسیہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے بے چارگی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ اٹھ جائے۔ اس نے سر ہلا دیا، ساتھ ہی اشارہ دیا کہ میں عفان کو لے کر گھر آ جاؤں۔ جلدی آنا حوریہ، پلیز۔ مجھ سے ملتے ہوئے وہ میرے کان میں بڑی منت سے کہہ گئی تھی۔ پہلی بار مجھے اس پر ترس آیا تھا، بہت آیا تھا۔ میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں عفان سے محبت کے معاملے میں قدسیہ سے کہیں آگے تھی۔ 1-2 بار اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ شاید عفان آ گیا ہو، لیکن پیچھے صرف میں اکیلی کھڑی تھی۔ اس کا انجام کالج کے گیٹ کی طرف اس کے پاپا اجلت میں آتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ شیراز نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں پرسکون رہنے کے لیے کہا۔ قدسیہ کی آنکھوں سے سیلاب رواں تھا۔ یہ آخری بار تھا جب قدسیہ نے کالج کو دیکھا۔ عفان اپنی کلاس لیتا رہا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ قدسیہ کالج آئی تھی۔ ٹھیک 1 دن بعد مجھے قدسیہ کی ماما کی کال آئی۔ انہوں نے مجھے گھر بلایا تھا۔ کالج سے واپسی پر میں قدسیہ کے گھر چلی گئی۔ کل رات قدسیہ کا نکاح ہو چکا ہے حوریہ۔ اس کے نکاح کی خبر انہوں نے ایسے سنائی جیسے اس کے مرنے کی خبر سنا رہی ہوں۔ میں خاموش بیٹھی رہی۔ قدسیہ چھپ کر کالج گئی۔ اس بات نے اس کے پاپا کو آگ بگولا کر دیا۔ قدسیہ نے ان کے مان کا خون کر دیا۔ انہوں نے صاف کہا کہ یہ لڑکی اب کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے قدسیہ کو ایسے دھتکارا جیسے کتے بلیوں کو دھتکارا جاتا ہے۔ آنٹی، قدسیہ کے ساتھ ایسا سلوک ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے سینے میں درد اٹھا تھا۔ شیراز انہیں ایمرجنسی لے گیا تھا۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں ساری عمر قدسیہ کی شکل نہ دیکھتی۔ اب کہاں ہیں انکل؟ اپنے کمرے میں۔ قدسیہ دبئی جا رہی ہے شیراز کے ساتھ۔ ہم سب نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اسے یہاں سے دور بھیج دیا جائے۔ کتنا شوق تھا اس کے پاپا کو اسے ڈاکٹر بنانے کا۔
کتنے ارمان تھے اس کی شادی کے لیے میرے دل میں، لیکن قدسیہ نے سب خاک کر دیا۔ خاندان والے الگ باتیں بنا رہے ہیں، اگر شیراز نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ میں تماشائی بنی آنٹی کا رونا دیکھتی رہی۔ تم سے ملنا چاہتی ہے، آج کل میں اس کے پاپا رخصت کر دیں گے اسے۔ مجھے ساتھ لے کر وہ قدسیہ کے کمرے میں آ گئیں۔ ماحول تو سارے گھر کا ہی سوگوار تھا، لیکن سب سے زیادہ وحشت قدسیہ کے کمرے میں تھی۔ وہ بیڈ پر چپ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر بھی اس نے جنبش نہیں کی، بلکہ ایسے دیکھنے لگی جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ قدسیہ، میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی اور ایک دم سے مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ دیکھو تو حوریہ، میرے گھر والے کتنے ظالم نکلے۔ پاپا نے میری ایک نہیں سنی۔ پاپا کہتے ہیں کہ وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ آخر میں نے ایسا کیا کر دیا؟ شیراز سے شادی سے انکار کیا تھا۔ انہیں ہمیشہ سے شیراز عزیز تھا، اس لیے نفرت کرتی تھی میں شیراز سے۔ میرا سب کچھ چھین لیتا ہے وہ، ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کاش وہ مر جاتا۔ تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ میرے دل کے ٹکڑے کر دیے ان لوگوں نے۔ بہت دیر تک ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ شیراز اب تمہارا شوہر ہے قدسیہ۔ میں نے پاپا کے لیے یہ نکاح کیا ہے، یہ زبردستی کا نکاح ہے۔ انہیں بچانے کے لیے میں نے خود کو مار دیا۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اس کی حمایت مت کرو۔ وہ ذلیل انسان کہا کرتا تھا کہ مجھے حاصل کر ہی لے گا۔ قدسیہ، ایسا مت سوچو۔ کیسے سوچوں؟ پھر بتاؤ۔ میرا دل اجڑ گیا۔ اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ نئی زندگی، میں ہکلا کر رہ گئی۔ نئی زندگی؟ لاش کو نئی زندگی نہیں، نئی قبر ملتی ہے۔ وہ بری طرح سے سسک رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ حوریہ، جب میں اٹھ کر واپس جانے لگی تو وہ سپاٹ لہجے میں بولی، عفان سے کہنا میری شادی ہو گئی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ عفان کو ایک بہت بڑا ہارٹ سرجن بننا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ اس ہارٹ سرجن کے اپنے دل میں نقص رہ جائے۔ دکھ دلوں کا روگ بن جاتے ہیں، اور محبت سے بڑا کوئی روگ نہیں ہوتا۔ تم مجھ سے فون پر بات کر لو۔ میں نے اپنے آنسو چھپا کر کہا۔ اس کی آواز سن کر میں خود پر قابو نہیں رکھ سکوں گی۔ اب میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ کیا کروں گی؟ میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ یہ میری اس سے آخری ملاقات تھی۔ اس ساری رات میں سو نہیں سکی۔ میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ یہ فقرہ میرے کانوں میں گونجتا رہا۔ اس کا ایک ایک آنسو گواہ تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اس نے اپنے دل کو عفان کے لیے آباد کیا تھا، جو میں نے اجاڑ دیا۔ میں کل قدسیہ کے گھر گئی تھی عفان، میں نے اداسی اور افسردگی سے کہا۔ اس پاگل سے کہنا تھا کہ آ بھی جاؤ کالج، عفان کا دم نکل جائے گا تب آؤ گی۔ اس نے مجھے فون بھی نہیں کیا۔ اس کے ذکر پر ہی عفان اتنا خوش ہو گیا تھا۔ وہ اب کالج نہیں آئے گی، وہ دبئی جا رہی ہے شیراز کے ساتھ۔ دبئی کیوں؟ عفان کو شیراز سے مطلب ہی نہیں تھا۔ اس کی شیراز سے شادی ہو چکی ہے۔ عفان نے میری طرف دیکھا اور پھر سر جھٹکا۔ مجھے یہ مذاق پسند نہیں آیا حوریہ۔ اس کی آواز کتنی عجیب ہو چکی تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہی عفان، اس کی شیراز کے ساتھ شادی ہو چکی ہے۔ جن دنوں وہ کالج نہیں آ رہی تھی ان دنوں اس کی شادی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ افسوس تو یہ ہے کہ اس نے یہ ساری بات ہم سے چھپائی۔ کل جب میں اس کے گھر گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے اور وہ دونوں دبئی جا رہے ہیں۔ عفان غور سے میری شکل دیکھ رہا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی عفان۔ میں جھنجھلا گئی۔ تم مذاق نہیں کر رہی تو یہ سب کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ چلایا۔ میں سہم کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے اس سے ڈر لگنے لگا۔ وہ موبائل پر قدسیہ کو کال کرنے لگا۔ اس کا نمبر بند تھا۔ اس نے نمبر بدل لیا ہے، مجھے اس کا نمبر دو۔ میں نہیں جانتی لیکن یہ سچ ہے عفان، اس کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ بالکل خاموش ہی ہو گیا جیسے۔ بہت دیر تک وہ ایسے ہی بیٹھا رہا، جیسے اس کے ہمراہی نے دیکھتے ہی دیکھتے راستہ بدل کر اسے بے نشان منزل کی طرف دھکیل دیا ہو۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ میں ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں،
اس کے گھر چلیں؟ اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ اس نے میری طرف ایک نظر دیکھا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کا جانا بھی کم و بیش قدسیہ کے جانے جیسا ہی تھا جب وہ آخری بار کالج آئی تھی۔ مجھے وہم ہوا کہ عفان بھی ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ عفان کا فون مسلسل 3 دن تک بند رہا۔ وہ کالج بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ قدسیہ سے دوبارہ رابطہ نہیں ہوا تھا۔ مجھے ضرورت بھی نہیں تھی۔ مجھے صرف عفان کی فکر تھی۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ رات گئے اس کی کال آئی۔ میں خود نہیں جانتی۔ میں کیسے مان لوں کہ اس نے اپنی خوشی سے شادی کی ہے؟ تم ایک بار میری اس سے بات کروا دو۔ میں کل اس کے گھر جاؤں گی۔ تم کالج ضرور آنا، میں تمہارا انتظار۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ رات کے تیسرے پہر وہ قدسیہ کی یاد میں جاگ رہا تھا۔ میں اگلے دن کالج میں اس کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ اگلے کئی دن نہیں آیا۔ اسے قدسیہ سے بات کرنی تھی لیکن قدسیہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ قدسیہ کے غم میں مبتلا تھا۔ جلد ہی وہ میری محبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ 2 ہفتے بعد وہ کالج آیا تھا۔ وہ شیراز کو بچپن سے پسند کرتی تھی۔ ان دونوں کی بچپن سے ہی نسبت طے تھی۔ میں اسے ساری تفصیل بتا رہی تھی۔ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں کسی سے شیراز کا ذکر نہ کروں۔ ہمارے کالج میں سب کو معلوم تھا کہ وہ اور شیراز منگیتر ہیں۔ وہ ایک ہی گھر میں پلے بڑھے تھے عفان۔ ان میں دوستی تھی جو محبت میں بدل گئی۔ شاید تمہیں یاد ہو کہ ایک بار میں نے شیراز کا ذکر کیا تھا تو وہ بوکھلا گئی تھی۔ تمہارے اٹھ کر جانے کے بعد اس نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں تمہارے سامنے دوبارہ کبھی شیراز کا نام نہ لوں۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی؟ غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، شیراز اس کی بچپن کی محبت تھا۔ شیراز دبئی جا رہا تھا تو دونوں کے خاندان نے سوچا کہ ان دونوں کی شادی کر دی جائے، اسی لیے نکاح کر دیا۔ قدسیہ نے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں تمہارے کہنے پر اس کے گھر ملنے گئی تب مجھے معلوم ہوا تھا۔ عفان تمسخر سے ہنسا۔ وہ شیراز سے محبت کرتی تھی۔ وہ کہتا رہا، میں تمہارے سامنے اس سے بات کر لیتی ہوں۔ میں نے قدسیہ کو کال ملائی۔ اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اگر اس نے مجھ سے بات کرنی ہوتی تو خود فون کر لیتی۔ وہ شیراز سے محبت کرتی تھی۔ اس نے یہ بات چھپائی۔ اچھا ہی کیا، دھوکہ چھپا کر ہی دیا جاتا ہے۔ قدسیہ کا جو جی چاہا اس نے کیا۔ ہم سب کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ عفان، میں نے اسے ریلیکس کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اس نے میرے ہاتھ کو نرمی سے ایک طرف کر دیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ جب میں اس سے ملی تھی تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ہمیں اس کی خوشیوں کے لیے دعا گو ہونا چاہیے۔ جو مجھے بد دعا دے گئی ہے میں اس کے لیے دعا گو ہوں۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ مجھے بھی دکھ ہے کہ اس نے مجھ سے چھپایا۔ میرے ایک کزن کا کہنا ہے کہ انسانوں کو پرکھنے کے معاملے میں بہت بڑا ڈفر ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ میں کتابی کیڑا ہوں اور کتابی کیڑے انسان نہیں پڑھ سکتے۔ وہ اپنی ہی کہتا جا رہا تھا۔ ہاں، ایک معاملے میں وہ ڈفر ہی تھا کہ اس نے میری بتائی باتوں پر یقین کیا۔ قدسیہ کا ذکر پھر کبھی نہیں دہرایا گیا۔ ہم دونوں کے درمیان سے وہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ دبئی جانے سے پہلے قدسیہ نے فون پر مجھ سے چند منٹ بات کی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ بھی اب مجھ سے رابطہ نہیں رکھے گی کیونکہ میں اسے عفان کی یاد دلاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عفان بھی ٹھیک ہو گیا۔ خوش دلی سے ملتا، اسٹڈیز میں مدد کرتا، نوٹس بنا دیتا۔ پھر بھی اس کی ذات میں کمی رہ گئی تھی، جس کمی کو پورا کرنے میں مجھے ایک عرصہ لگ جاتا۔ اب میں عفان کی اکلوتی دوست تھی۔ پہلے بھی وہ خوب پڑھتا تھا اور اب اور زیادہ پڑھنے لگا تھا، اور اس پڑھائی میں انسانی چہرے بھی شامل ہو چکے تھے۔ وہ جو ڈفر تھا اب ڈفر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکیوں پر کامنٹ کرتا تھا۔ اب اسے بھی معلوم ہوتا تھا کہ کس کا افیئر کس کے ساتھ چل رہا ہے۔ فرزین شاہ کو جانتی ہو؟ میری کلاس فیلو۔ عفان کسی لڑکی کا خاص ذکر کر رہا تھا۔ حیرت کی بات تھی۔ نہیں، فرسٹ ایئر میں وہ مجھ میں انٹرسٹڈ تھی۔ اچھا، پھر؟ اب کالج میں فرزین اور ازمیر کی سچی محبت کے قصے عام ہیں۔ عفان نے لفظ سچی پر زور دیا تھا۔
میں نے ازمیر کو جا کر بتا دیا کہ تمہاری گرل فرینڈ مجھے ڈیٹ کرنا چاہتی تھی اور یہ خود چل کر آئی تھی میرے پاس۔ فرزین کی شکل دیکھنے والی تھی۔ تم نے کیوں بتایا اسے؟ میں بہت حیران تھی۔ ازمیر کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو اس کی محبت کا دم بھر رہی ہے پہلے وہ کتنوں کو لفٹ کروا چکی ہے۔ وہ طنز سے ہنسا تھا۔ یہ ٹھیک نہیں کیا تم نے، پچ۔ عفان گالی دے رہا تھا، وہ بھی ایک لڑکی کو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے عفان؟ مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، ایسے ہی غصے میں منہ سے نکل گیا تھا۔ وہ شرمندہ نظر آنے لگا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، ورنہ تم اس طرح بیہیو نہیں کرتے۔ ہاں کرتا تو نہیں تھا، مگر اب کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس دنیا کی سب سے بے اعتبار چیز انسان ہے۔ انسان بہت چھپا رستم ہوتا ہے۔ بے ایمانی اس کا نصاب ہے، فطرت ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ بہت دل لگا کر انسانوں کو پڑھنے لگا ہے۔ میرے اندر بے چینی بڑھ گئی۔ مجھے عفان کی یہ تبدیلی زہر لگی۔ میں نے اس سے محبت کی تھی اور میری محبت کا یہ حق تھا کہ میں اسے حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ آزماتی۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ اور پھر بہت دن گزرے کہ ایک دن میں نے اپنے بھورے بال سمیٹ کر شانے پر رکھے اور اس سے پوچھا، کیا اب میں تمہاری حور نہیں رہی عفان؟ مجھے یہ سوال کرنا تھا اور میں نے کر دیا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس نے اس حور کو اب نوٹ کیا تھا۔ تم ابھی بھی حور ہی ہو۔ اس نے میری کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ مجھے جلدی نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ آج نہیں تو کل یہ لفظ ضرور استعمال کرے گا۔ اس میں جتنی بھی تبدیلیاں آنے لگی تھیں اس کا اثر اس نے مجھ پر پڑنے نہیں دیا تھا۔ میرے ساتھ وہ پہلے کی طرح ہی تھا۔ میں اس کا جتنا خیال رکھ سکتی تھی رکھنے لگی، لیکن بات ایک اچھی دوست تک ہی رہی۔ مجھے دوستی والا رشتہ نہیں چاہیے تھا۔ میری خواہش شدید تر ہو رہی تھی کہ میں اس کا ہاتھ تھام لوں اور اس سے سب کہہ دوں کہ حوریا کیسے اس پر مر مٹی ہے۔ وہ اس کا دل ہے، جان ہے۔ وہ اس کے لیے ہر جائز ناجائز بھول گئی تھی۔ پھر ایک دن میں نے سب کچھ کہہ دیا۔ وہ پڑھنے کے لیے امریکہ جا رہا تھا۔ مجھے لفظ محبت سے نفرت ہے حوریا، کوئی اور بات کرو۔ اس نے اپنا ہاتھ نرمی سے مجھ سے الگ کیا۔ میری بھوری آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ مجھے ایسے ہی کسی رد عمل کی توقع تھی، لیکن پھر بھی بہت تکلیف ہوئی تھی۔ آنے والے دنوں میں وہ میری اداسی بھانپ گیا۔ وہ مجھ سے نظریں چراتا تھا۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ تلخ ہو چکا تھا، جذبات کو کچلنا سیکھ چکا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ میری محبت کو بھی کچل دے گا۔ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے حوریا؟ میں ایک بار پھر افسردہ صورت لیے اس کے سامنے محبت کا سوال لے کر کھڑی تھی۔ ایسا سوچا کب جاتا ہے عفان؟ اس نے ایسے دیکھا جیسے مانتا ہو کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تمہارے پاس بہت آپشن ہے، بہتر ہے میری طرف نہ آؤ۔ میرے لیے سوچنے میں کیا حرج ہے؟ ہم ساتھ ہنس سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، ساتھ رہ نہیں سکتے؟ میں اس کالج کی کسی بھی یاد کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ مجھے یاد نہ بناؤ، زندگی کا حصہ بنا لو۔ حوریا تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ میں کسی بھی تعلق کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پلیز اصرار نہ کرو۔ ویسے بھی مجھے کسی پروفیشنل سے شادی نہیں کرنی۔ وہ مجھے اس بہانے سے ٹالنا چاہ رہا تھا کیونکہ ڈاکٹر بننا میرا جنون تھا۔ ٹھیک ہے، میں پریکٹس نہیں کروں گی۔ وہ ہکا بکا مجھے دیکھ کر رہ گیا۔ تم ڈاکٹر ہو، کوئی عام انسان نہیں۔ میرے لیے مسیحائی نہ چھوڑو۔ تمہارے لیے میں کچھ بھی چھوڑ سکتی ہوں۔ مجھے اپنی زندگی میں فی الحال کوئی عورت نہیں چاہیے۔ تم اپنی زندگی میں ایک دوست کو شامل کر لو۔ یہ دوست عورت کبھی نہیں بنے گی۔ تم نے مجھے کبھی انکار نہیں کیا عفان، پھر اب کیوں؟ کسی کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہو؟ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ جس وقت پارلر جانے کے لیے میں اپنی ضروری چیزیں بیگ میں رکھ رہی تھی، اس وقت قدسیہ کا دیا ٹیبل کلاک نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ میں سمجھی میں اسے پھینک چکی ہوں۔ مجھے شدت سے قدسیہ کی یاد آئی۔ میں نے دعا کی کہ وہ شیراز کے ساتھ خوش ہو۔ 7 سال بعد میں نے قدسیہ کو انقرہ میں پلے لینڈ میں دیکھا۔ میں وہاں حسام کے ساتھ گئی تھی۔
عفان کو کسی کانفرنس کے سلسلے میں یہاں آنا تھا۔ وہ مجھے کہیں بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا تھا، لیکن حسام کی وجہ سے مجبور ہو جاتا تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں اس پر نظر پڑتے ہی میں اسے فوراً پہچان گئی تھی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اپنے ماضی سے مل لیتی۔ ان 7 سالوں میں حوریہ نے کئی بار یہ دعا کی کہ کہیں سے قدسیہ مل جائے اور وہ اس کے گلے سے لگ جائے۔ قدسیہ؟ بہت دیر تک اسے دیکھنے کے بعد میں اس کے قریب گئی۔ حوریہ! پلٹ کر وہ مجھ سے لپٹ گئی اور میرے گالوں پر پیار کرنے لگی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ میں نے بھی۔ میں نے سچ کہا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ہم دونوں ریسٹورانٹ میں آ کر بیٹھ گئیں۔ وہ کافی خوشباش لگ رہی تھی۔ انقرہ میں شیراز کی بہن رہتی ہے، تو شیراز تو بہت مصروف تھا، تو میں بچوں کو گھمانے لے آئی۔ اس نے اپنی 2 جڑواں بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا جو اپنی پھپھو کے ساتھ انجوائے کر رہی تھیں۔ تم کہاں ہوتی ہو حوریہ؟ امریکہ۔ حسام کے پاپا یہاں انقرہ کسی کانفرنس کے لیے آئے ہیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ عفان کا نام لیتی۔ کچھ دیر بوجھل سی خاموشی رہی۔ میں تو شرمندہ تھی، لیکن وہ کیوں لفظ تولتی رہی؟ اس کی نرم پھوار سی مسکراہٹ کئی رنگوں میں بدلی۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک جاتی تھی۔ میں اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ ٹیبل پر رکھا اس کا ہاتھ میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مجھے معاف کر دو قدسیہ۔ میں سسکنے لگی تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے میرے گیلے گال صاف کیے۔ حسام تمہیں دیکھے گا تو پریشان ہوگا۔ بچوں کے لیے ایسے منظر تکلیف دہ ہوتے ہیں جن میں ان کے والدین روتے ہوئے دکھائی دیں۔ میں بہت تکلیف میں ہوں قدسیہ۔ میرے لیے دعا کرنا کہ میری سزا ختم ہو جائے۔ میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ میرے بعد سبھی آہستہ آہستہ دبئی شفٹ ہو گئے۔ تم چاہ کر بھی مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی۔ ماما پاپا میرے قریب ہی رہتے ہیں۔ تم شیراز کے ساتھ خوش ہو؟ مجھے اب یہ فکر رہتی ہے کہ میں نے شیراز کو خوش رکھا۔ کیا وہ مجھ سے خوش ہے؟ جس طرح میں اس کے لیے عذاب بنی رہی ہوں، اب مجھے اپنی نہیں اس کی فکر ہوتی ہے۔ حوریہ، میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بہت بڑی آزمائش بن گئی تھی اس کے لیے۔ ایک دن میں نے اپنی دونوں کلائیاں کاٹ لیں اور یہ سب میں نے اس کے سامنے کیا۔ اس نے مجھ سے صرف اتنا پوچھا کہ محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا۔ وہ مجھے پاکستان لے گیا اور کالج کے باہر ڈراپ کر دیا۔ اس نے مجھے مکمل آزادی دی کہ میں اپنی پسند کی زندگی چن لوں، اور وہ میرا پورا پورا ساتھ دے گا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ وہ میرے لیے دنیا سے کچھ بھی چھین سکتا ہے۔ میں کالج کے اندر نہیں جا سکی۔ محبت کرنے والے ہی جانتے ہیں حوریہ کہ محبت کرنے والوں پر کیا گزرتی ہے۔ شیراز پر بری گزری تھی۔ میں ایک شادی شدہ عورت کالج کے اندر کیسے جا سکتی تھی؟ اس نے مجھے اتنا برداشت کیا تھا کہ اب کوئی اور مجھے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ قدسیہ نے رک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے شیراز کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بہت مشکل فیصلہ تھا جو میں نے کیا تھا۔ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، لیکن میں نے سمجھوتا کرنے کی ٹھان لی، اور پھر اس سمجھوتے میں ساری گتھیاں سلجھتی چلی گئیں۔ اپنی فیملی سے نفرت، شیراز سے نفرت، ساری کڑیاں ملنے لگی تھیں۔ جس دن شیراز نے باتوں باتوں میں تمہارا ذکر کیا تھا، اسی دن سب صاف ہو گیا تھا۔ ماما سے پوچھا، تفصیلات جمع کی تو میرے سامنے سب واضح ہو گیا۔ پاپا اور شیراز تو میری بھلائی سوچ رہے تھے۔ شیراز کے ساتھ نفرت کی انتہا میں میں کچھ اور سوچ ہی نہیں سکی، لیکن تم نے ٹھیک کہا تھا، وہ مجھے بہت خوش رکھے گا۔ وہ ہنس کر رہ گئی۔ ساری حقیقت جان کر تم نے کیا محسوس کیا قدسیہ؟ بہت دکھ ہوا تھا۔ تم سے اتنی نفرت کی حوریہ، اتنی نفرت کہ اگر تم اس نفرت کو دیکھ سکتی تو جان لیتی کہ تم کتنی بدصورت ہو۔ کچھ ذرائع سے میں نے عفان سے رابطے کی کوشش کی، لیکن وہ کالج سے جا چکا تھا۔ میں تمہاری نفرت کے لائق ہوں؟ نہیں حوریہ، ایسا نہیں ہے۔ جس وقت میں پہلی ہارٹ سرجری کرنے لگی تھی، اس وقت میرے ہاتھ لرز کر رہ گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ نفرت سے بھرے دل کے ساتھ میں کسی دوسرے دل کو زندگی کیسے دے سکتی ہوں؟ میں مسیحا کیسے بن سکتی ہوں؟ ہمارے ایک سرجن ہر سرجری سے پہلے 2 نفل پڑھتے ہیں۔
میری مسیحائی کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں نفرت لے کر کسی کا سینہ چاک کروں، اس لیے میں نے اپنا دل پاک کر لیا۔ یہ آج بھی پاک ہی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تم ہارٹ سرجن بن گئی اور میں پستیوں میں اتر گئی۔ شیراز نے میرا ادھورا خواب پورا کروا دیا۔ اسے شیراز پر فخر تھا۔ تم نے مجھے کیوں معاف کیا قدسیہ؟ عظمت میں اتنا آگے نہیں نکل جانا چاہیے کہ مجھ جیسے گناہ گاروں کو اور شے مل جائے۔ میں نے تمہیں اور عفان کو جدا کر دیا۔ تمہیں میرے لیے اتنا اچھا نہیں ہونا چاہیے۔ تم خون کے آنسو روتی رہی ہو اور عفان سے شادی کے بعد میں بھی۔ شادی کے چند ماہ بعد عفان نے مجھے گالی دی، تھپڑ مارا اور گھر میں قید کر دیا۔ اس نے مجھے باسٹرڈ کہا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تمہاری محبت پر حرام کھایا ہے۔ ایسے مت سوچو حوریہ، عفان تمہارا ہی نصیب تھا۔ میں نے ہی اسے ایسا بنا دیا تھا۔ وہ ہر روز میرے کردار پر سیاہی ملنے لگا۔ میں نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کرتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچا۔ جس دن تم کالج سے گئی، عفان بھی تمہارے ساتھ ہی رخصت ہو گیا تھا۔ پھر عفان کی جگہ ایک ایسے مرد نے لے لی جو رحم سے آر ہی رہا۔ میں نے محبت کے نام پر سب ناجائز کیا اور اس نے نکاح کے نام پر۔ دن بدن میرا ملال بڑھتا گیا قدسیہ۔ عفان کے ساتھ بسائے گھر کی تنہائی نے مجھے کھوکھلا کر دیا ہے۔ میں ابھی تک عفان کے ملنے کے انتظار میں ہوں۔ میں مسز عفان بنی، لیکن عفان کی نہیں بنی۔ اس نے مجھے اپنا نام دے کر خود کو مجھ سے جدا کر دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا حوریہ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ نہیں قدسیہ، ایسا شاید کبھی نہ ہو۔ اس کی نفرت کے باوجود میں دن بدن اس کی محبت میں مبتلا ہوتی جا رہی ہوں۔ میرے لیے یہ محبت عذاب بن گئی ہے۔ دعا کرو میں اس سے نفرت کرنے لگوں تاکہ میں اس کے بغیر رہ سکوں۔ یہ محبت میرے لیے دلدل بن چکی ہے۔ میرے لیے دعا کرو قدسیہ، خدا عفان کو خوش رکھے، اسے مجھ جیسی محبت کرنے والی کے شر سے محفوظ رکھے۔ میں قدسیہ سے ملی تھی عفان۔ میں عفان کی اسٹڈی میں کھڑی تھی، شاید آخری بار۔ تم سے کس نے کہا کہ میرے سامنے اس کا نام لو؟ وہ غرا کر میری طرف گھوما تھا۔ وہ تم سے محبت کرتی تھی۔ وہ آخری وقت تک تمہارے لیے تڑپتی رہی۔ یہ میں تھی جس نے تم دونوں کو جدا کیا تھا۔ جیسے وہ قدسیہ کی شادی کا سن کر ہو گیا تھا، بالکل ویسے ہی یہ حقیقت سن کر ہو گیا۔ ایسا بت جو ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جائے گا۔ میں نے اپنا سامان پیک کر لیا ہے۔ تمہارے ہاتھ کی لکھی چند نوٹس بک جنہیں تم نے بیکار سمجھ کر پھینک دیا تھا وہ میرے پاس ہیں۔ تمہارے استعمال کی ایسی ہی دوسری چیزیں بھی۔ مجھے انہیں ساتھ لے جانے دو۔ میرا ٹکٹ کنفرم ہو چکا ہے۔ آخری بار میری باتیں غور سے سن لو۔ وہ یک ٹک مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ ماضی کی سچائی اس پر قہر بن کر ٹوٹی تھی۔ قدسیہ کے جانے کے بعد تمہارے اندر ایک بے رحم شکی انسان بیدار ہوا جو ہر عورت کو بے وفا سمجھتا تھا۔ تمہارا دل محبت سے اتنا خالی ہو گیا کہ تمہیں ایک بیٹی کی چاہت بھی نہیں رہی۔ اس سب کی ذمہ دار میں ہوں۔ قدسیہ تم سے محبت کرتی تھی، شیراز سے نہیں۔ میں تم سے محبت کرنے لگی تھی، اس لیے تم دونوں کو جدا کر دیا۔ وہ تمہارے لیے روتی تڑپتی رہی جیسے تم اس کے لیے تڑپ رہے تھے۔ ضبط سے عفان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ آخری بار جو قدسیہ نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتی کہ دل کے سرجن کے اپنے دل میں نقص رہ جائے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے کہہ دوں کہ اس نے اپنی خوشی سے شادی کی ہے۔ وہ بہت خوش ہے۔ اتنے سال میں خود کو قدسیہ کی گناہ گار سمجھتی رہی، لیکن انقرہ میں قدسیہ سے مل کر مجھے احساس ہوا کہ اصل گناہ گار تو میں تمہاری ہوں۔ تمہاری تو میں نے جان ہی بدل دی، تمہاری زندگی کو جہنم بنا دیا، تمہیں خالی دل کر دیا۔ ایک زوردار تماچے نے میرا منہ سرخ کر دیا۔ تم اتنی ذلیل ہو گئی تھی؟ ہاں، میری سانسیں جلنے لگیں۔ جس شخص نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی تھی اب وہ مجھ سے ہمیشہ نفرت کرے گا۔ اور اب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ میں تم سے التجا کرتی ہوں۔ مجھے تم سے گھن کیوں آتی ہے، وجہ آج معلوم ہو گئی۔
میں نے زندگی میں کسی کو پہچانا یا نہیں، لیکن میں نے اتنا ضرور محسوس کر لیا کہ مجھے تم سے نفرت کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے تم نے آج بتا دیا۔ میں جانتی تھی وہ ایسا ہی رد عمل دے گا، لیکن پھر بھی مجھے تکلیف ہوئی، بہت ہوئی۔ تمہیں ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ تم مجھے اس جہنم سے نکال دو؟ مجھے بتا دو کہ قدسیہ نے مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا، اس کی زبردستی شادی ہوئی تھی، اتنا کافی ہوتا میرے لیے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور تم نے اسی عورت سے مجھے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ کتنی محبت کرتی تھی قدسیہ تم سے، اس کے جانے کے بعد اس کی فرینڈ سمجھ کر تمہارا خیال رکھا تھا۔ اس کی شادی کی خبر نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ تمہیں کیا لگا میں نارمل ہو گیا ہوں، اسے بھول گیا؟ آج بھی ہر جگہ مجھے وہی دکھائی دیتی ہے۔ عفان کی نفرت کا طوق میرے گلے کا ہار رہا۔ جس محبت کا خواب میں نے دیکھا تھا، اس کا انجام یہ رہا۔ میں اس سے محبت اور نفرت کے درمیان رہا۔ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آیا؟ مجھے ہمیشہ صرف خود پر ترس آیا عفان۔ تم نے صرف اپنا سوچا۔ اتنے سال تم اپنی محبت کے لیے التجائیں کرتی رہیں۔ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں دیا جاتا ہے، لیکن تم سب چھینتی رہیں۔ اب چاہتی ہو کہ تمہیں معاف کر دیا جائے۔ میں نے محبت کا گناہ کیا عفان؟ جھوٹ، تم محبت سے واقف نہیں ہو۔ محبت سے خالی ہاتھ ہوں میں۔ اس انجام تک آپ پہنچی ہوں، اسی لیے کہہ رہی ہوں۔ میں تمہارے قدموں میں سر رکھ دوں تب بھی تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے، اور میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو تب بھی میں تم سے نفرت نہیں کروں گی۔ میں نے تم دونوں کی محبت پہ شب خون نہ مارا ہوتا تو میری محبت کی پرستش کی جاتی۔ میں نے اس شب خون کی سزا پا لی ہے۔ تمہاری بے رخی میرے لیے سزا رہی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، اور اسے جھیلنا بھی اب مجھے ہی ہے۔ مجھے تم سے محبت بھی ہے اور تم سے الگ بھی رہنا ہے۔ تمہاری سزا تو ختم کر دی میں نے، میری کب ہوگی؟ عفان نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ حسام پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ جانتی ہوں، میں جا رہی ہوں عفان۔ کچھ امیدیں منہ بند قبروں کی طرح ہوتی ہیں، کتنے ہی چراغ جلاؤ قبروں کے منہ نہیں کھلتے۔ تم میری طرف لوٹ آؤ گے، میں یہ امید بھی یہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ مجھے میری ہی بد دعا لگ گئی تھی، کاش اب مجھے قدسیہ کی ہی دعا لگ جائے۔ عفان کبھی تو نفرت کو میرے لیے ترک کر دے۔ اگلے دن پاکستان جاتے ہوئے میرے پاس ایک ہی چیز تھی جو مجھے زندہ رکھ سکتی تھی، میری ادھوری تعلیم۔ میں نے دعا کی کہ میں اس قابل ہو سکوں کہ کسی بیمار دل کو شفا دے سکوں، اس میں زندگی دوڑانے کا ذریعہ بن سکوں۔ 2 دل اجاڑ دیے تھے، اب کسی بیمار دل کے لیے مسیحا بن سکوں، شاید کبھی۔